अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। सितमगर से हम सफ़र की किस्त को आगे बढ़ाते हैं। नॉवल अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लग रही है। सुबह से शाम हो चुकी थी। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो रात के 11 बज रहे थे। हालत अभी भी उसकी रफ सी थी। ट्राउज़र पर शर्ट पहने, बाल माथे पर बिखरे हुए थे, आंखें बेतहाशा सुर्ख थीं। उसके चेहरे पर थकावट के आसार नुमाया थे। हुरैन अभी दवाइयों के जेर असर सो रही थी। जामिन दरवाज़ा बंद करके उसके करीब तर आकर बैठ गया और उसे बगौर देखने लगा। इस खूबसूरत सफ़ेद और गुलाबी चेहरे पर मासूमियत के साथ अजियत थी। होंठ पर जख्म था जबकि दाएं गाल पर उंगलियों के निशान थे। जामिन को आज वो काफ़ी बीमार और कमज़ोर लगी। जामिन ने झुक कर उसके माथे पर अपने होठों का लम्स छोड़ा, फिर उसने उसके ड्रिप लगे हुए हाथ को थामा और अपने होठों से लगाया। फिर आराम से हुरैन के हाथ से ड्रिप निकाल दी। आहिस्ता से हुरैन को अपने बाजुओं पर उठाया और उसे लेकर हॉस्पिटल से निकलता जा रहा था। रास्ते में एक दो नर्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जामिन की आंखों की वहशत से खौफजदा होकर कोई उसके करीब न आया। उसे हवेली लाकर उसे कमरे में लाया और हुरैन को बेड पर लिटाया और ख़ुद भी उसके करीब लेटकर उसने हुरैन को अपने बाजुओं के हिसार में लेकर अपने सीने से लगाया और उसकी कमर से हिलाने लगा, जिस पर कल उसने बेदर्दी से कई बार बेल्ट से मारा था। मुझे अफसोस है हुरैन तुम्हारी किस्मत पर कि तुमने मेरे जैसे पत्थर दिल से मोहब्बत की और मुझ जैसा वेशी तुम्हारा शौहर है। तुम्हारी खूबसूरती भी मेरा दिल नहीं पिघला सकी। हाँ, मैं जानता हूँ हुरैन, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैंने तुम्हारी आंखों में बेपनाह मोहब्बत देखी है अपने लिए। मेरे इतने जुल्म के बाद भी तुम मुझसे नफरत नहीं करती बल्कि बहुत मोहब्बत करती हो। हुरैन, जब मुझे पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ तो जानती हो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, लेकिन मुझसे मेरी खुशी छिन गई। मेरी औलाद दुनिया में आने से पहले ही मर गई। वो जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसकी सज़ा मिल गई मुझे मेरी हर गलती और गुनाह का एहसास है हुरैन। आज तुम्हारी रूह और जिस्म पर जितने भी जख्म है वो मेरे दिए हुए हैं, लेकिन मैं क्या करूं हुरैन, मैं दोहरी अजियत से गुजर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ यार कि सब भूल कर तुम्हारे साथ नॉर्मल लाइफ स्पेंड करूं, लेकिन जब भी पिया आपी को देखता हूँ मैं फिर से वहीं जा खड़ा होता हूँ जहाँ बेहद अजियत है। वो अजियत जिसने मुझे जानवर से भी बदतर बना दिया है। जानती हो कल मैं कहाँ गया था? मैं हॉस्पिटल गया था जहाँ मेरी बहन जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। हुरैन, मेरी इतनी साबिर बहन कैसे ये कदम उठा सकती हैं? ये सोच आते ही मेरे दिमाग की नसें फटती हैं। मेरी बहन ने हर जुल्म बर्दाश्त किया है हुरैन, हर जुल्म। ज्यादती हुई उनके साथ, फिर उसी बेगैरत के साथ निकाह हो गया और फिर हर दिन और रात उन्होंने सब्र से वक्त गुजारा। जानती हो मैं 15 साल का था उस वक़्त से अपनी बेकसूर बहन को जुल्म और अजियत सहते देख रहा हूँ। मेरा बस चलता तो इस घटिया आदमी को उसी वक्त उसके बाप की तरह तड़पा तड़पा कर मार देता, लेकिन आपी ने अपनी कसम देकर रोक रखा था। कल उस घटिया आदमी ने आपी से उनके जीने की वजह उनका बेटा छीन लिया। हुरैन, वो मर रही थी, मैं नहीं देख सका उन्हें इस अजियत में। उनसे वादा करके आया कि उनके बेटे को लेकर आऊंगा। हुरैन, मैं 12 साल से इस अजियत से गुजर रहा हूँ जिसने मुझे वहशी हैवान बना दिया। मेरी बहन की जिंदगी खराब करने में तुम्हारा बाप बराबर का कसूरवार है। मुझे ना एजाज से उम्मीद थी ना आसिम से, लेकिन सलमान, वो तो हमारा खून था। उनकी एक गलती की वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा बाप मर गया, मेरी माँ जिंदा लाश बन गई, मैं वहशी बन गया, पत्थर दिल बन गया। 12 साल हुरैन, ये कम अरसा नहीं है। 12 साल मैंने अपनी बहन को सिसकते देखा है, अपनी माँ को रोते देखा है। 12 साल से मैं अपने आप से जंग लड़ रहा हूँ, लेकिन आज मैं थक गया हूँ। आज औलाद के दुख ने मुझे थका दिया। हुरैन को अपने सीने से लगाया। वो बहुत टूटे हुए लहजे में बातें कर रहा था, जबकि आंखें उसकी शदीद सुर्ख थीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो हुरैन के माथे और गालों को चूमता था। मोबाइल की रिंगटोन से उस तरफ मुतवज्जो हुआ। हेलो। हाँ अली, सब ठीक है? नजरें हुरैन के चेहरे पर रखते उसने फोन कान से लगाया और गोया हुआ जबकि चेहरे पर सख्ती दर आई थी। अच्छा, तुम आप ही का ख्याल रखो, उनको बोलो परेशान ना हो, मैं हनी को लेकर ही आऊंगा। दूसरी तरफ की बात सुनने के लिए वो खामोश हुआ। हाँ, तुम अहमद के साथ मिलकर आसिम के सारे काले करतूत खोलो, सारे अफेज और जिन जिन बेकसूर लड़कियों को उसने अपनी हवस का निशाना बनाया और जितने बिजनेस में फ्रॉड किए, सब के सब केस खोलो। वो आदमी मुझे एक हफ्ते में जेल के अंदर चाहिए, क्योंकि वो जेल में जाएगा तो हनी आपी के पास आ सकेगा।
آواز دھیمی تھی لیکن لہجے میں وارننگ تھی۔ ہاں اوکے، میں بس آتا ہوں کچھ دیر میں، یہ کہہ کر ضامن نے کال کاٹ دی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر کافی دیر وہ حورین کو اپنے سینے سے لگا آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ میری جان اپنا خیال رکھنا، گیٹ ویل سون، یہ کہہ کر ضامن حورین سے دور ہوا، جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ پھر الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ جب کچھ دیر بعد واپس آیا تو بلیک پینٹ کے اوپر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا اور پھر الماری سے بلیک جیکٹ نکال کر پہنی۔ اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی نرمی اب اس کے چہرے پر کہیں نہیں تھی۔ کچھ ضروری پیپرز، والیٹ، ریوالور، موبائل اور گاڑی کے چابیاں لے کر وہ بالکل تیار تھا۔ حورین پر ایک نظر ڈال کر وہ کمرے سے نکلا اور پاکیزہ شاہ کے کمرے کا رخ کیا۔ اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے۔ ضامن جب ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ سو رہی تھیں۔ ادب سے ان کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر وہ باہر نکلا۔ اب اس کا رخ اماں کے کمرے کی طرف تھا۔ دروازے پر دستک دی تو اماں باہر آئی۔ ضامن نے ان کو حورین کی طبیعت کا بتایا۔ آپ اس کا خیال رکھیے گا، کھانا اور دوائی ٹائم پر دیجیے گا، ہر وقت اس کے پاس رہنا ہے آپ نے۔ اگر ماما حورین میرے بارے میں پوچھیں تو کہیے گا 1-2 ہفتے میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ضامن حویلی سے چلا گیا، جبکہ اماں کو حورین کا سن کر بے حد دکھ ہوا۔ سوہنا رب رحم کرے اس بچی پہ، یہ دل میں کہتی وہ بھی کمرے میں چلی گئیں۔ نا بٹیا مت رو، اتنا برا حال کر لیا آپ نے رو رو کر۔ بس بٹیا، جب سے حورین کو ہوش آیا تھا وہ اس وقت سے رو رہی تھی۔ ماں جی اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ماں جی میں گھر کب آئی تھی؟ کون لایا تھا مجھے؟ آنسو پوچھ کر وہ بولی تھی، جبکہ رو رو کر اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ شاہ جی آپ کو لے کر آئے تھے دیر رات کو۔ وہ کہاں ہیں؟ اس واقعے کے بعد وہ ضامن سے مزید خوفزدہ تھی۔ ضامن کے ذکر پر اس کے جسم میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ بٹیا وہ تو 1-2 ہفتوں کے لیے اپنے کام سے گئے ہیں، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سوہنا رب آپ کی گود پھر سے ہری کرے گا۔ نہ جانے ماں جی نے یہ تسلی اسے کیا سوچ کر دی تھی۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ظلم کو روکنے کے لیے اتنی کوشش نہیں کی جاتی جتنی مظلوم کو چپ رہنے کی نصیحت کی جاتی ہے۔ کاش اگر مظلوم کی آواز دبانے کے بجائے ظالم کو روکا جائے تو آج کھلے عام دھڑلے سے لوگ ظلم نہ کر رہے ہوتے۔ ماں جی کی بات پر وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں رہنا ان کے ساتھ، وہ مار دیں گے مجھے، میں کیا کروں ماں جی، دعا کریں میرے لیے، میں ایک ہی بار مر جاؤں، بار بار اپنی تذلیل نہیں سہی جاتی مجھ سے۔ یہ جو دعا ابھی دی ہے آپ نے، اس سے اچھا تو آپ موت مانگ لیں میرے لیے۔ اگر دعا کرنی ہے تو میرے مرنے کی کریں۔ حورین چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی جن کی انہوں نے اونچی آواز تک نہ سنی تھی وہ آج چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ حورین کی حالت دیکھ کر وہ خود بھی رو پڑی، جبکہ اس کے الفاظ اس کی اذیت کو ظاہر کر رہے تھے۔ شاہ جی کو کیوں رحم نہیں آتا اس معصوم پر؟ ہائے اتنی سی عمر میں کیا حال ہو گیا بچی کا، وہ دل میں سوچتی ہوئی حورین کو گلے لگا کر خود بھی رونے لگی۔ ضامن کو گئے کافی دن ہو گئے تھے۔ اب حورین کی طبیعت بہتر تھی، اس کے جسم کے زخم تو بھر گئے تھے لیکن روح پر لگے زخم ابھی بھی تازہ تھے۔ وہ ابھی بھی ضامن کے بارے میں سوچ کر جی جان سے کانپ اٹھتی تھی۔ جس طرح کا ضامن کا اس کے ساتھ رویہ تھا، ڈر تو اسے شروع سے ہی ضامن سے لگتا تھا، لیکن اب تو دن بدن اسے مزید ضامن سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ بیٹھی بیٹھی ڈر جاتی تھی۔ جب وہ ضامن کے آنے کا سوچتی تھی اس وقت وہ خود کے لیے خدا سے موت کی بھیک مانگتی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ ماں جی سے سمجھا بجھا کر پاکیزہ شاہ کے کمرے میں لے گئی۔ حورین اداس کیوں رہتی ہو میری بچی، کیوں بجھی بجھی سی رہتی ہو میری بیٹی؟ ماں جی خیال نہیں رکھتی آپ میری بہو کا؟ حورین پاکیزہ شاہ کے پاس بیڈ پر سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ جب انہوں نے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، آخر میں وہ پاس کھڑی ماں جی سے مخاطب ہوئیں۔ وہ بڑی بہو جی، بڑی ماما میں ٹھیک ہوں بالکل، اور ماں جی بھی بہت خیال رکھتی ہیں میرا۔ ماں جی کی بات کاٹ کر وہ بولی تھی، جبکہ وہ جلد از جلد کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی۔ وہ بڑی ماما کے سامنے کم سے کم جاتی تھی، ابھی بھی وہ بہت مشکل سے وہاں بیٹھی تھی، کیونکہ پاکیزہ شاہ کا محبت برا انداز ہمیشہ حورین کو جذباتی کر دیتا تھا۔ وہ ان کے سامنے بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکتی تھی۔ وہ ان کی طبیعت کے بارے میں جانتی تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کو کچھ بھی پتہ چلے وہ مزید بیمار ہو۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن تم ضامن کی ذمہ داری ہو، تمہارا خیال اس کو رکھنا چاہیے۔ اور اسے دیکھو ذرا، مہینہ ہونے والا ہے، لیکن کوئی عطا پتہ نہیں۔ بے شک کام نوکری جتنی بھی اہم ہو لیکن گھر والے بھی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ لیکن نہیں، ایک بار بھی ماں یا بیوی سے بات نہیں کی اس نے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، اس کی شروع سے یہ عادت ہے، جب سے اس نے یہ نوکری جوائن کی ہے، میرے اللہ اس کی حفاظت کرنا، اس کا سایہ تم پر اور اپنے بچے پر ہمیشہ رہے۔ وہ ممتا سے چور لہجے میں بول رہی تھی۔ حورین ان کی تمام باتیں سر جھکائے خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ جبکہ ان کی آخری بات پر حورین کا دل کیا کہ وہ ان کو چیخ چیخ کر بتائے کہ مار دیا ان کے بیٹے نے اپنے بچے کو۔
اس بچے کو جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ بڑی ماما مجھے نیند آ رہی ہے، اگر آپ کہیں تو میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں؟ آنسوؤں کا بند باندھے وہ خود پر ضبط کرتی وہ بولی تھی۔ ہاں بیٹا جاؤ، آرام کرو، آپ خیال رکھو اپنا بیٹا، حرین کے سر پر پیار دے کر وہ بولی تھی۔ حرین نے سر اس بات میں ہلا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماں جی پتہ نہیں، مجھے حرین خوش نہیں لگتی، ہر وقت اداس سی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، کبھی میں نے اس بچی کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی، مجھے لگتا ہے جیسے وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی، خوش نہیں ہے وہ، کیونکہ اس عمر کی لڑکیاں تو بھرپور انداز میں زندگی جیتی ہیں، لیکن حرین بہت فکر ہے مجھے اس کی، بہت۔ حرین کے جانے کے بعد وہ بولی تھی، ان کے چہرے سے پریشانی آیا تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں ضامن کا رویہ کیسا ہے حرین کے ساتھ؟ ان کے سوال پر اماں سٹپٹا گئیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دیں، اگر سچ بتا دیا تو ضامن شاہ حویلی سر پر اٹھا لے گا۔ کیا ہوا اماں جی؟ اتنا مشکل سوال تو نہیں پوچھا۔ ماں جی کو کسی سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ پھر سے گویا ہوئی تھی۔ وہ بڑی بہو جی، وہ شاہ جی کا تو آپ کو پتہ ہے، غصے کے تیز ہیں وہ، اور چھوٹی بہو رانی اتنی معصوم ہے، بس ڈر جاتی ہیں۔ ماں جی نے بات گول مول کی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اتنا سمجھایا ہے میں نے ضامن کو کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھے، لیکن نہیں، وہ اداسی سے بولی تھی، اور ماں جی کو اس بات کی فکر تھی کہ اگر انہیں سب سچ پتہ چل جائے کہ ضامن حرین کے ساتھ بہت ظلم کرتا ہے، اسی ظلم کی وجہ سے اپنا بچہ بھی مار دیا، تو بہت صدمہ ہوگا ان کو۔ رات کا آخری پہر تھا، رات کے اس وقت ماحول میں خاموشی طاری تھی، کمرے میں لیمپ کی روشنی تھی، اسی لیے کمرے میں موجود ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ سرد موسم کی وجہ سے وہ اپنے اوپر اچھی طرح کمبل لپیٹے سو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، سامنے بیڈ پر وہ اسے نظر آئی تھی، اب وہ اسے سوتا ہوئے دیکھنے لگا۔ اب وہ اپنے بوٹ اتار کر اپنی براؤن جیکٹ اتاری، اب وہ گرے پینٹ اور آف وائٹ شرٹ میں تھا۔ حرین کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے وہ بیڈ پر اسی کے ساتھ کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ حرین کے قریب تر لیٹ کر ضامن نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا بنا لیا، اب وہ اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ گورے چہرے پر لمبی گھنی پلکیں تھیں، گال ہلکے گلابی تھے جبکہ ہونٹ اناری رنگ کے تھے۔ ضامن کی نظریں اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گئیں، بے شک وہ بہت خوبصورت ہے، یہ اعتراف ضامن کے دل نے کیا تھا۔ حرین گہری نیند میں تھی جب اسے اپنے کمر پر کچھ محسوس ہوا، کچھ لمحے لگے تھے اسے نیند سے بیدار ہونے میں۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے اتنے قریب ضامن کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، وہ پلکیں جھپکائے بغیر ضامن کو دیکھنے لگی۔ اتنا مس کر رہی تھی مجھے؟ مسلسل حرین کو اپنی طرف تکتا دیکھ کر ضامن بولا تھا، جبکہ حرین مکمل ضامن کی گرفت میں تھی۔ نہیں وہ آپ۔ ضامن کے بولنے پر وہ ہوش میں آئی، اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے۔ کیوں یاد نہیں کیا آپ مجھے؟ اب کے ضامن کے لہجے کے ساتھ تاثرات بھی سخت ہوئے تھے اور حرین پر گرفت بھی سخت ہوئی تھی۔ اسی پل حرین کو ضامن کا وحشی پن یاد آیا تھا، جسے سوچتے اس کا وجود لرزنے لگا۔ اب وہ اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے اپنے وجود کو ضامن کی سخت گرفت سے چھڑانے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ رونے کیوں لگی ہو؟ لہجہ بھی سخت تھا۔ پلیز چھوڑ دیں۔ ضامن کی باہوں میں وہ مچل رہی تھی، آنکھیں جھکا کر وہ بولی تھی، حرین پلیز، میں بہت تھکا ہوا ہوں، سو جاؤ پلیز۔ قدرے نرم لہجہ لیے وہ بولا تھا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، جبکہ ضامن کی بات پر وہ ضامن کو بغور دیکھنے لگی۔ ماتھے پر بکھرے بال، داڑھی بڑھی ہوئی، وہ اسے واقعی تھکا ہوا لگا تھا۔ پھر اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور خود بھی آنکھیں بند کر لیں۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا۔ آرام سے اٹھ کر وہ واش روم گئی اور وضو کر کے آئی، نماز ادا کر کے وہ نیچے چلی گئی۔ اسے رات بھی بہت مشکل سے نیند آئی تھی، جانے کیوں کمرے میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ پہلے وہ ضامن سے خوفزدہ رہتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ نڈر ہوتی جا رہی تھی۔ اس دن کے واقعے نے حرین پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ پہلے وہ ضامن سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اب اس کے دل میں ضامن کے لیے کوئی جذبہ نہیں رہا تھا۔ یہاں آؤ، بیڈ پر لیٹا وہ اطمینان سے بولا تھا۔ 3 دن سے وہ کسی کیس میں بہت مصروف تھا، اسی لیے گھر دیر سے آتا تھا، اسی وجہ سے حرین کم سے کم اس کے سامنے آتی تھی۔ آج وہ جلدی آ گیا اور حرین کو بلایا تھا۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے چلتی ہوئی بیڈ سے کچھ فاصلے پر سر جھکائے کھڑی ہو گئی، جبکہ دل اس کا بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ جی؟ نظریں جھکا کر وہ بولی تھی۔ ادھر آؤ۔ سر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے دباتا وہ بولا تھا۔ وہ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ اب کہ وہ دھاڑا تھا، اس کا غصہ دیکھ حرین کے آنسو بہنے لگے۔ پلیز چھوڑ دے مجھے، کس جرم کی سزا دے رہے ہیں مجھے؟ نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آنکھیں سختی سے میچ کر وہ بولی تھی۔ خوف کی وجہ سے اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے ضامن کے سامنے بغاوت کی تھی۔ جس نے ضامن کو حیران کیا تھا، اس کو یقین نہ آیا تھا کہ یہ وہی حرین ہے جو اس کے سامنے سر جھکا کر جی کہا کرتی، اور آج وہ اس کے سامنے
کھڑے ہو گئے۔ اتنا بول رہی ہے، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ بیڈ سے اٹھ کر وہ حرین کی جانب بڑھا تھا۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، ضامن کی آنکھوں میں دیکھتی وہ بولی تھی۔ ہاں تو کیا بکواس کر رہی تھی؟ حرین کے بالوں کو سختی سے جکڑے وہ چلایا تھا۔ آہ! شدت درد سے اس کے منہ سے آہ نکلی تھی۔ وہ آج خود کو بہت مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کر کے وہ ایک بار پھر وہ اس دن کے بارے میں سوچنے لگی جب ضامن کی وجہ سے اس نے اپنی اولاد کھوئی تھی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آپ جیسے ظالم کے ساتھ، میں تو کیا کوئی بھی نہ رہے۔ اب وہ ہمت کر کے بولی تھی۔ یقیناً وہ جس کرب سے گزر رہی تھی اس کے بعد وہ ضامن کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میرے ضبط کے امتحان مت لو حرین، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا۔ اس کے بالوں کو آزاد کرتا وہ بولا تھا۔ لہجے میں وارننگ واضح تھی۔ آپ جیسے جانور سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے جو اپنی اولاد کا قاتل ہو؟ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ اس کی گال پر پڑا تھا جس سے وہ فرش پر جا گری تھی۔ زیادہ زبان چل رہی ہے تمہاری، اگر اب کچھ بکواس کی تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ حرین کی باتیں سن کر اس کا پارا چڑھ گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ نہ مرد ہاتھ اٹھا کر اپنی مردانگی جھاڑتے ہیں۔ فرش سے اٹھ کر وہ پھر ضامن کے سامنے کھڑی ہوئی۔ چٹاخ! ایک اور زوردار تھپڑ حرین کو پڑا تھا جس سے وہ ایک بار پھر فرش پر گری تھی۔ بد کردار، بے غیرت عورت! تم میری مردانگی پر سوال اٹھا رہی ہو جس کی خود غیر مردوں کے ساتھ دوستیاں تھی؟ بے حیا، بے شرم! ضامن کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے کئی تھپڑ حرین کے چہرے پر مارے جس کا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن فرش کا سہارا لیے وہ ایک بار پھر کھڑی ہوئی۔ یقیناً ایک عورت کمزور ہو سکتی ہے لیکن ایک ماں کبھی کمزور نہیں ہوتی، اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر جاتی ہے۔ بد کردار لفظ، یہ لفظ اتنی آسانی سے بول لیتے ہیں نا آپ؟ جانتے ہیں یہ لفظ مجھے کتنا تکلیف دیتا ہے؟ میری پاکیزگی میرا خدا جانتا ہے۔ آپ نے مجھے کڈنیپ کیا، پھر بھی صبر کیا میں نے۔ میری پڑھائی، میرے خواب سب چھین لیا آپ نے، پھر بھی صبر کیا میں نے۔ میرے وجود کی، روح کی تذلیل کیا آپ نے، میں نے پھر بھی صبر کیا۔ ایک لفظ زبان سے نہ بولی۔ میرے ماں باپ کی توہین کی، میں نے پھر بھی صبر کیا اور یہی سوچا کہ اللہ بہتر کریں گے۔ بنا قصور مارتے تھے مجھے، میں پھر بھی چپ رہی کہ کبھی تو ترس آئے گا آپ کو۔ پھر ہر ظلم کیا آپ نے مجھ پر لیکن صبر کیا میں نے۔ بد کردار جیسا لفظ بھی آپ نے میرے لیے یوز کیا۔ او خدا، میں مر کیوں نہیں گئی؟ ضامن شاہ، مجھے موت کی دعا مانگنے پر مجبور کر دیا آپ نے۔ مجھے خدا کی دی ہوئی نعمت کا ناشکرہ بنا دیا آپ نے۔ میری اولاد مار دی، کاش میں بھی مر جاتی۔ سوچے ضامن شاہ، خدا کے ہر کام میں مصلحت ہے۔ میرے باپ کے کیے کی سزا تو آپ نے مجھے دے دی، لیکن سوچیں اگر آپ کی بیٹی ہو جاتی تو؟ آپ کے کیے کی سزا پھر آپ کی بیٹی کو ملتی۔ جیسے آپ نے میری زندگی برباد کر دی، اسی طرح اگر آپ جیسا وحشی اس کی بھی زندگی میں آ جاتا تو کیا کرتے ضامن شاہ؟ جواب دو۔ اچھا ہوا بچہ مر گیا۔ لرزتے وجود کے ساتھ اس کی آواز بھی لرز رہی تھی لیکن آنکھیں ضامن کی آنکھوں میں ڈالے وہ چیخ رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، بد کردار، بے غیرت عورت، بد زبان! میں خود کو سمجھا رہا تھا کہ نہیں تم بے قصور ہو بلکہ میں غلطی پر ہوں، لیکن نہیں، تم ہو اس گٹھیا آدمی کی بیٹی، تم سے اچھائی کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ آگے بڑھ کر اس نے حرین کا منہ بے دردی سے دبوچا تھا۔ ضامن کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، چھوڑ دیں۔ ضامن کی سخت گرفت میں وہ مچل رہی تھی۔ کیوں ہاتھ نہ لگاؤں؟ یہ کہتے ضامن کی آنکھوں میں ایک خاص چمک آئی تھی۔ یقیناً حرین کا مچلنا اسے لطف دے رہا تھا، جبکہ ضامن اس کے سوجے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے حرین کو اپنے قریب تر کیا تھا، جبکہ ضامن کے چہرے پر اب شاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ کچھ دیر پہلے والا غصہ اب اس کے چہرے پر نہیں تھا بلکہ حرین کو مچلتا دیکھ کر وہ ہنسا تھا۔ ایک لمحے سے پہلے اس نے حرین کا دوپٹہ کھینچ کر دور اچھالا تھا۔ بی بی جی، کیا میں اندر آ جاؤں؟ ملازمہ 3-4 مرتبہ دروازے پر دستک دے چکی تھی لیکن اسے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ صبح سے دوپہر ہو چکی تھی لیکن حرین کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ ضامن تو صبح ہی جا چکا تھا لیکن حرین رات سے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ پاکیزہ شاہ کافی بار حرین کا پوچھ چکی تھی، اسی لیے اماں نے ملازمہ کو حرین کو بلانے کا کہا۔ بی بی جی، آپ کو بڑی بی بی بلا رہی ہیں، ملازمہ پھر سے باہر کھڑی کھڑی بولی تھی۔ جب پھر بھی کوئی آواز نہ آئی تو ملازمہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، لیکن اندر داخل ہوتے ہی حرین کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ وہ ٹیک لگائے فرش پر ہی بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے، چہرہ بری طرح سوجا ہوا۔ بی بی جی! ملازمہ حرین کے قریب آئی تھی اور اسے پکارا تھا لیکن حرین بت بنی بیٹھی تھی۔ ملازمہ اسی وقت الٹے قدم کمرے سے نکلی اور پاکیزہ شاہ کے کمرے کی طرف بھاگتے ہوئے گئی تھی۔ بی بی جی، بی بی جی! وہ چھوٹی بی بی، وہ ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنی بری حالت میں ہے، وہ کچھ بول بھی نہیں رہی۔ ملازمہ کمرے میں داخل ہوتے ہی بولی، جبکہ اس کی بات سن کر اماں کو ایک پل لگا تھا سب سمجھنے میں۔ کہیں شاہ جی نے پھر سے؟ وہ دل میں بولی تھیں، یہ کیا کہہ رہی ہو؟
ملازمہ کی بات سن کر پاکیزہ شاہ ناسمجھی سے بولی تھی، کچھ نہیں بی بی جی، وہ یہ ایسے ہی جانے کیا بولتی ہے، آپ اس پر دھیان نہ دیں، میں چھوٹی بہو رانی کو خود دیکھتی ہوں جا کر۔ رکے اماں، مجھے لے کر جائیں حرین کے پاس۔ اماں ابھی دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ پاکیزہ شاہ بولی تھی، بی بی جی آپ کو سانس چڑھ جائے گا، سیڑھیاں کیسے؟ اماں مجھے حرین کے پاس لے چلیں۔ وہ اماں کی بات کاٹ کر بولی تھی۔ اماں نے پھر کچھ کہنا چاہا تھا لیکن پاکیزہ شاہ نے ملازمہ کو اشارہ کیا، ان کے اشارے پر ملازمہ انہیں سہارا دے کر چلانے لگیں۔ سونے رب تو خیر کری، اماں دل میں دعا کرتی خود بھی ساتھ چلنے لگیں۔ ہائے میرے اللہ، حرین بیٹا، یہ کمرے میں آ کر حرین کی حالت دیکھ کر وہ بے اختیار بولی تھی، لیکن آ کے کچھ بولا نہ گیا۔ حرین کی حالت چیخ چیخ کر اس پر ہوئے ظلموں کو بیان کر رہی تھی۔ ان کی آواز پر حرین نے نظریں اٹھا کر ان کو دیکھا اور اٹھ کر ان کے گلے لگ کر بری طرح رونے لگی۔ پاکیزہ شاہ کو بہت کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ حرین کو گلے لگا کر وہ اسے چپ کروانے لگیں۔ حرین یہ سب ضامن نے کیا ہے؟ ابھی بھی انہیں خوش فہمی تھی شاید، جو دکھائی دے رہا ہے یا جو وہ سمجھ رہی ہے ویسا نہ ہو، ان کا بیٹا ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ بولو حرین۔ حرین کچھ نہ بولی، بس ان کے گلے لگی سسک رہی تھی۔ اماں مجھے بتائیں سب، آپ کو تو سب پتہ ہوگا، بتائیں سب مجھے، آپ کچھ مت چھپائیں مجھ سے۔ حرین کو گلے لگائے وہ دکھ سے بولی تھی۔ ناچار اماں کو ہر بات بتانی پڑی۔ بیا والے واقعے میں سلمان کا بھی ہاتھ تھا۔ یہ ساری بات سنتے ہوئے جہاں پاکیزہ شاہ کے آنسو نہیں تھم رہے تھے، وہیں حرین اپنے باپ کے کیے کو سن کر پھر سے سکتے میں آ گئی۔ اماں خاموش ہوئی تھی، کمرے میں کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ اتنا کچھ ہو گیا، مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا، میرے خدا! بیا کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں سلمان کا بھی ہاتھ تھا۔ ہائے اس پاکیزہ لڑکی کی زندگی خراب کر دی۔ میرا شوہر اس دکھ کو اپنے دل میں لیے دنیا سے جا چکا۔ اللہ اللہ پوچھے گا سلمان تم سے، سلمان نے تو جو کیا سو کیا، اسے خدا پوچھے گا۔ ضامن کیسے ایک بے قصور پر ظلم کے پہاڑ توڑ سکتا ہے؟ پاکیزہ شاہ کے لہجے میں کرب تھا۔ یقیناً ضامن سے انہیں ان سب کی امید نہ تھی۔ حرین بیٹا، مجھے بھی نہیں بتایا آپ نے، کچھ تو بتاتی مجھے۔ ضامن کو تو میں پوچھوں گی، اب وہ کیسے کر سکتا ہے اتنا برا تمہارے ساتھ؟ انتقام میں اتنا تک بھول گیا کہ جسے اذیت دے رہا ہے وہ بھی بے قصور ہے۔ حرین بیٹا، تم جو کہو گی وہ ہوگا، آپ جیسا فیصلہ کرو گی ضامن مانے گا۔ حرین کے چہرہ تھام کر وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ ضامن نے ان کا مان توڑا تھا۔ وہ حرین سے بے حد شرمندہ تھی۔ بڑی ماما، مجھے ماما کے پاس جانا ہے پلیز، حرین نے التجا کی ان سے۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے، میں ضامن کو پہلے بلاتی ہوں، دیکھنا وہ خود چھوڑ کر آئے گا تمہیں، معافی بھی مانگے گا تم سے۔ اماں مجھے فون دے ذرا پلیز، بڑی ماما، مجھے ماما کے پاس جانا ہے، آپ اجازت دے دیں، ضامن کو مت کال کریں۔ حرین ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی تھی، تم فکر نہیں کرو بیٹا، وہ انکار نہیں کرے گا، بلکہ تم دیکھنا وہ اپنے کیے کی معافی مانگے گا اور خود چھوڑ کر آئے گا۔ پلیز بڑی ماما، آپ ڈرائیور سے کہہ دیں پلیز مجھے بھی جانا ہے۔ حرین کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ انکار نہیں کر پائیں۔ اچھا رکو ذرا، یہ کہہ کر انہوں نے فون ملایا اور کان سے لگا لیا۔ دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ علی، ضامن کہاں پر ہے؟ کیا مطلب آیا نہیں آج؟ اچھا تم آ سکتے ہو ابھی؟ اچھا پھر جلدی آؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے کال کاٹ دی۔ 20 منٹ کے بعد ہی علی حویلی میں موجود تھا۔ پاکیزہ شاہ حرین کے عمرہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ حرین نے ایک سادہ جوڑا زیبتن کیا ہوا تھا اور اوپر بڑی سی چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ علی آگے بڑھ کر ان کے آگے جھکا تھا اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بیٹا یہ ضامن کی بیوی ہے۔ اب انہوں نے حرین کا تعارف کرایا تھا۔ علی نے نظریں جھکا کر حرین کو سلام کیا۔ وہ حرین کو اندر آتے دیکھ چکا تھا اور سمجھ گیا تھا یہ ضامن کی بیوی ہے۔ علی تم تو ضامن کے ہر ارادے کو اچھے سے جانتے ہوگے اور تمہیں سلمان کا بھی پتہ ہوگا۔ حرین کو سلمان کے گھر چھوڑنا ہے، میں کسی بھی ملازم پر اعتبار نہیں کر سکتی بیٹا، اس لیے تمہیں زحمت دی ہے۔ زحمت کیسی آنٹی، آپ بس حکم کریں۔ علی نہایت ادب سے بولا تھا۔ شکریہ بیٹا، اب جاؤ آپ دونوں۔ چلیں بھابھی، بہت احترام سے وہ حرین سے بولا تھا۔ پھر حرین پاکیزہ سے مل کر وہاں سے چلی گئی۔ راستے خاموشی سے طے ہوا تھا۔ حرین کو سلمان کے گھر اتار کر علی جا چکا تھا، جبکہ حرین آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ آپی لاؤنج میں ہی رامین نے حرین کو دیکھ کر گلے لگا لیا اور رونے لگی۔ سلمان آگے بڑھے تھے لیکن حرین نے اپنا رخ رامین کی طرف جانب کر لیا۔ حرین کی حرکت پر ان کا دل تڑپ گیا۔ وہ جس بات سے خوفزدہ تھے وہ ہو چکی تھی۔ یقیناً ضامن نے حرین کو سب بتا دیا ہوگا۔ تبھی ان کی جان سے پیاری بیٹی ان سے منہ موڑ لیا۔ آپی، ماما، رامین کے گلے لگ کر کہنے لگی کہ کیا ہوا، کہاں ہے ماما؟ رامین کی بات اور پھر اس طرح رونے پر حرین کی سانسیں رکنے لگی۔ آپی، ماما ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں، رامین اس کے گلے لگی ہی بولی تھی اور حرین کے اوپر تو جیسے قیامت ٹوٹ گئی۔ نہیں نہیں، ایسا کیسے؟ رامین اتنا برا مذاق نہیں کرتے،
پیچھے ہو تم، مجھے ماما کے پاس جانے دو، ماما، ماما۔ بے یقینی کی کیفیت میں وہ اپنی ماں کو پکارنے لگی۔ سلمان اور رامین اب اس طرح پکارنے پر اسے دیکھ کر رونے لگے۔ حورین تمہاری ماں نہیں رہی بیٹا آپ۔ سلمان ایک قدم آگے بڑھے تھے۔ نہیں نہیں، آپ دونوں مذاق مت کریں، پلیز ماما کو بلائیں۔ دو قدم پیچھے بڑھا کر وہ بولی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت سرخ تھیں، وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آپ بھی جب ماما آپ سے فون پر بات کر رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا، ان کو بے ہوش ہو گئیں، ہارٹ اٹیک ہوا تھا ان کو۔ اور پھر رامین نے حورین کے بازوں کو پکڑ کر کہا، لیکن اس سے آگے اس سے کچھ بولا نہیں گیا اور وہ پھر رونے لگی۔ ماما، ماما۔ رامین کی بات پر حورین بھی شدت سے رونے لگی۔ سلمان اپنی دونوں بیٹیوں کی اس طرح دیکھ کر تڑپ گئے۔ وہ بیٹیاں جن کو اس نے کبھی گرم ہوا بھی نہ لگنے دی تھی، جن کی صرف ہنسی اس گھر میں گونجتی تھی، آج سسکیاں اور آہیں گونج رہی تھیں۔ بیٹا کیا میں اندر آ جاؤں؟ سلمان نے دروازے پر دستک دے کر اجازت مانگی۔ اسے یہاں آئے 4 سے 5 گھنٹے ہو گئے تھے۔ کافی دیر رونے کی وجہ سے حورین کی آواز بیٹھ گئی تھی، جبکہ آنسو ابھی بھی اس کی آنکھوں میں تھے۔ اس وقت وہ اور رامین اپنے کمرے میں تھیں اور رامین اس کی گود میں سر رکھ کر سو رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک کے ساتھ سلمان نے اندر آنے کی اجازت مانگی، جی آ جائیں۔ اچھا ہوا رامین سو گئی، بہت مشکل سے سوتی ہے، بہت روتی ہے اپنی ماں کو یاد کر کے۔ کمرے میں آ کر سلمان بیڈ کے قریب کرسی رکھ کر بیٹھ گئے اور حورین سے گویا ہوئے، بیٹا تم بھی آرام کر لیتی، مجھے تم بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ پھر سے حورین سے مخاطب ہوئے تھے، لیکن وہ سامنے کوئی غیر مرئی نقطے کو تکتی رہی، جبکہ اب اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ حورین بیٹا، میں نے زامین کو بہت بار کال کی، حویلی بھی گیا، لیکن نہ تو وہ میری کال اٹینڈ کرتا ہے اور نہ مجھے حویلی میں قدم رکھنے دیتا ہے۔ تمہاری ماں کی ڈیتھ کا بھی بتانے کے لیے کافی بار کال کی اس کو، بلکہ حویلی بھی گیا، لیکن زامین کے حکم پر مجھے اندر تک نہیں آنے دیا گیا۔ سلمان مسلسل بول رہے تھے، لیکن حورین ایسے ہی بغیر کسی تاثر کے بیٹھی رہی۔ حورین بیٹا، مجھے پتہ ہے تمہیں سب پتہ چل گیا ہے، پلیز بیٹا مجھے معاف کر دو، اپنے گنہگار باپ کو معاف کر دو۔ آج تم جس حال میں ہو اس کی وجہ میں ہوں، پلیز بیٹا اپنے باپ کو معاف کر دو۔ سلمان نے باقاعدہ حورین کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں کون ہوتی ہوں پاپا آپ کو معاف کرنے والی؟ بے شک ماں باپ جیسے بھی ہوں، لیکن اولاد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کے احترام میں کوئی کمی آنے دیں۔ آپ مجھ سے معافی مت مانگیں پلیز۔ حورین نے ان کے جوڑے ہاتھوں کو نیچے کیا اور ان سے گویا ہوئی۔ حورین، اگر تمہارا یہ گنہگار باپ تم سے کچھ مانگے تو کیا مجھے دو گی؟ پاپا میرے پاس کچھ نہیں بچا، میں کیا دے سکتی ہوں آپ کو؟ حورین کے الفاظ سے زیادہ اس کا بے بسی اور دکھ سے بھرا لہجہ سلمان کا دل چیر گیا تھا۔ بیٹا چلی جاؤ، بہت دور چلی جاؤ، زامن سے دور چلی جاؤ، زامن بہت ظالم ہے، وہ مار دے گا تمہیں۔ میں کہیں بھی چلی جاؤں، زامن شاہ مجھے کبھی نہ کبھی ڈھونڈ نکالے گا، اور پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بعد وہ کیا کرے گا میرے ساتھ۔ حورین یقین سے بولی تھی، نہیں ڈھونڈ پائے گا، میں تمہیں ملک سے باہر بھیجوں گا، وہاں تک زامن شاہ کی سوچ نہیں جائے گی۔ پلیز بیٹا میری بات مان لو، دیکھو میں جانتا ہوں زامن آج نہیں تو کل مجھے مار دے گا، تمہیں بھی کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر اس نے مجھے مار دیا اور تمہیں بھی وہ اپنے ساتھ دے گیا تو سوچو بیٹا رامین کا کیا ہوگا؟ پلیز بیٹا رامین کے لیے چلی جاؤ، بہت دور رامین کو لے کر، وہ التجائی انداز میں کہہ رہے تھے، جبکہ حورین اب کشمکش میں تھی۔ یہ بات وہ بھی جانتی تھی کہ زامن شاہ سلمان کو مار دے گا اور اسے بھی نہیں چھوڑے گا، تو پھر رامین کا کیا ہوگا؟ تمہاری فرینڈ ندا تھی نا بیٹا، جس کے فادر میرے دوست ہیں، وہ لوگ کیپ ٹاؤن شفٹ ہو رہے ہیں، تم اور رامین ان کے ساتھ چلی جانا، میں نے بات کی ہے ان سے، تمہارے اور رامین کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں کافی، تم دونوں کو وہاں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ پلیز بیٹا صرف اپنی ہی نہیں رامین کی بھی زندگی بچا لو، یہ دنیا بہت ظالم ہے حورین، رامین کی مجھے بہت فکر ہے۔ حورین ان کی باتوں کو بہت غور سے سن رہی تھیں، وہ خود زامن سے دور جانا ہونا چاہتی تھی اور اسے اب رامین کی بھی بہت فکر ہونے لگی۔ وہ جب حورین کو تڑپتا سسکتا چھوڑ کر حویلی سے نکلا تو اس وقت پوری طرح اجالا ہو چکا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی گزشتہ رات کے مناظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ ہر بات کی طرح گزشتہ رات کو بھی اس نے حورین کو پہلے سے زیادہ اذیت دی تھی۔ وہ نہ اس پر ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا اور نہ کوئی اذیت دینا چاہتا تھا اسے، لیکن حورین کی باتوں نے اس کے غصے اور جنون کو ہوا دی تھی۔ ابھی بھی وہ اسے اسی طرح اذیت میں چھوڑ کر حویلی سے چلا گیا تھا، لیکن اس دفعہ وہ خود بھی اذیت سے گزر رہا تھا۔ بار بار اس کا دھیان حورین کی طرف جا رہا تھا اور وہ اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا حورین اس وقت کس ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی، اسی لیے اتنا کچھ بول گئی تھی۔ اسے سمجھنے کے بجائے وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور پھر سے وحشی بن گیا تھا۔ اس کی گاڑی کا رخ شہر سے باہر تھا، لیکن اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا، لیکن اس نے آخر تنگ آ کر موبائل ہی آف کر دیا۔ زامن اس دن کا گیا 4 دن بعد حویلی واپس آیا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر اسے جو خبر ملی تھی اس کے
اب اس کا رخ اپنی ماں کے کمرے کی طرف تھا۔ اسے کسی صورت یہ بات چین نہیں دے رہی تھی کہ حورین حویلی میں موجود نہیں ہے۔ ماما، آپ نے حورین کو میری اجازت کے بغیر کیسے کہیں بھیج دیا؟ ان سے مل کر اس نے پہلا سوال یہی پوچھا۔ پہلی بات، ماں ہوں میں تمہاری، تم میرے باپ نہیں ہو، اس لیے میں تمہارے آگے جواب دہ نہیں ہوں۔ اور دوسری بات، وہ اپنے باپ کے گھر گئی، اسی لیے اتنا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکیزہ نے ایک نظر بھی ضامن کو دیکھنا گوارا نہ کیا تھا اور ہاتھوں میں پکڑی تسبیح کو چوم کر سائڈ ٹیبل پر رکھتی وہ بولی تھی، جبکہ اپنی شفیق ماں کا یہ لہجہ اسے ڈرا گیا تھا۔ ماما، میں تو بس پوچھ رہا۔ وہ بھی بات کر ہی رہا تھا کہ پاکیزہ شاہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کچھ بھی کہنے سے روکا۔ اس معصوم پر ابھی کوئی اور ظلم کرنا ہے تمہیں جو اتنے بے چین ہو رہے ہو؟ پاکیزہ شاہ کی بات پر ضامن کا رنگ فق سے اڑ گیا۔ اپنی ماں کس انداز سے وہ بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ ان کو سب پتہ چل چکا ہے حورین، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تمہیں ماما کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہیے تھا۔ اسے بے اختیار حورین پر غصہ آیا تھا۔ ماما مت کہو ضامن مجھے ماں، تم نے میرا مان توڑ دیا، وہ مان جو مجھے میرے بیٹے پر تھا، وہ یقین جو مجھے اپنی تربیت پر تھا، شرمندہ کر دیا تم نے مجھے حورین کے سامنے، آنکھیں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے مجھے۔ کیوں ضامن، کیوں کیا؟ اتنے سنگ دل، اتنے ظالم بن گئے تم؟ ان کی آواز، ان کا ٹوٹا ہوا لہجہ ضامن کو زمین میں گاڑ رہا تھا۔ وہ سر جھکے ان کے سامنے بیٹھا تھا، لیکن اس دفعہ اس کا سر احترام میں نہیں بلکہ شرمندگی سے جھکا تھا۔ انتقام لینے میں اتنے اندھے ہو گئے تھے تم، اس بات تک کو فراموش کر بیٹھے کہ جسے اپنے انتقام کی آگ میں جلا رہے ہو وہ بھی بیا کی طرح بے قصور ہے۔ اگر خدا حساب لینے پر آیا تو کیسے بچو گے؟ اتنے سب کے بعد تم سے امید تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی کہوں گی، حورین کو فی الحال اس کے حال پر چھوڑ دو، رہنے دو اسے کچھ دن یہاں سے دور۔ لیکن ماما، یہ دیکھو بندھے ہوئے ہاتھ میرے، بخش دو اس بچی کو، مت اور گناہ کماؤ۔ اس سے پہلے ضامن کچھ کہتا، پاکیزہ شاہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز ماما، ان کے ہاتھوں کو تھام کر ضامن نے دکھ سے پکارا۔ ہمارے معاشرے میں ہر روز ہزاروں لڑکیوں کی زندگی کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، روز کتنی ہی لڑکیاں ہوس کا نشانہ بنتی ہیں، کئی ایسی ہیں جن کے ساتھ جسمانی تشدد ہوتا ہے، کئی شوہروں کی بے وفائی برداشت کر رہی ہیں، کئی اپنے شوہروں کی مار پیٹ سہ رہی ہیں، لیکن پھر بھی سب ویسے ہی چلتا رہتا ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کچھ بدلا ہے کبھی، زندگی اپنے معمول کے مطابق چلتی رہتی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عورت کے ساتھ ظلم ایک عام سی بات ہے، ایک معمولی سا فعل سمجھا جاتا ہے۔ ضامن شاہ، تم نے مجھے برباد کر دیا، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تم نے، میرے خواب، میری خوشیاں، میری معصومیت، میری ماں، میرا بچہ بھی، سب کچھ ضامن شاہ، سب کچھ چھین لیا تم نے، مار دیا مجھے تم نے، مار دیا ضامن۔ میرا دل کر رہا ہے کہ کوئی میرے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دے، لیکن میری موت پھر بھی واقع نہ ہو اور میں اس اذیت کو محسوس کرتی رہوں، کیونکہ میں تم سے محبت کرنے کی خود کو سزا دینا چاہتی ہوں، کیونکہ تم سے محبت میرا سب سے بڑا جرم تھا۔ میں نے تم سے اتنی محبت کی ہے کہ مجھے خود سے نفرت ہونے لگی ہے ضامن شاہ، میں اتنی بے بس ہوں کہ تمہارے لیے بد دعا بھی نہیں کر سکتی، لیکن جس دن تمہارے نام سے میری آنکھوں سے آنسو بہنا بند ہو گئے اس دن معاف بھی کر دوں گی تمہیں، لیکن میں تمہیں زندگی میں اب کبھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ دعا ہے خدا سے کہ اب ہمارا کبھی سامنا نہ ہو۔ وہ اور رامین ایئرپورٹ پہنچ چکی تھی، کچھ ہی دیر میں ان کی فلائٹ تھی، وہ بہت دور جا رہی تھی ضامن شاہ سے، اس کے ظلموں سے۔ جب ماما نے تجھے بلایا تھا اس وقت مجھے نہیں بتا سکتا تھا تو؟ تھانے پہنچ کر سب سے پہلے اس نے علی کو اپنے آفس میں بلایا تھا۔ کیا مطلب ضامن صاحب؟ ذرا اپنا موبائل چیک کریں، کوئی 1000 بار کال کی تھی میں نے آپ کو، لیکن تم کب کسی کو خاطر میں لاتے ہو، بس اپنی مرضی کرتے ہو، اب 5 دن بعد تشریف لا رہے ہو، لیکن کوئی پریشانی نہیں چہرے پر، اگر یہی حرکت ہم میں سے کوئی کرتا بتائے بغیر چھٹی پر رہتے تو اس وقت یہاں نظر نہ آ رہے ہوتے، لیکن نہیں بھائی، آپ تو ایس پی ضامن شاہ ہو اور ڈی ایس پی سر کے بھی فیورٹ۔ اچھا اچھا، ختم کر اس بات کو اور ایک کام کر، سلمان کے گھر پر نظر رکھ، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، سب پتہ لگا۔ ضامن نے علی کو مزید کچھ کہنے سے روکا اور گویا ہوا۔ ضامن پلیز یار بس کر جا، اب چھوڑ دے سلمان کا پیچھا، آپ بھابھی کے ساتھ اپنے رشتے کو وقت دے۔ پتہ ہے مجھے اتنا شوق تھا بھابھی سے ملنے کا، لیکن ان کو دیکھ کر دکھ ہوا مجھے، شوہر اور باپ کے بیچ پس وہ رہی ہیں، بیچاری سہمی ہوئی تھی اس دن، رحم کر ان پر۔ علی کی آنکھوں کے سامنے حورین کا سہما ہوا چہرہ آیا تھا۔ اچھا یار چھوڑ اسے، جو کہا ہے بس وہ کر۔ حورین کے ذکر پر ضامن بے چین ہوا تھا، اس کی بے چینی علی کی آنکھوں سے چھپ نہ سکی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 دن سے نہ کوئی گھر میں داخل ہوا ہے اور نہ کوئی باہر گیا ہے؟ جب علی کو سلمان کے گھر کی اپڈیٹ ملی تو وہ فوراً ضامن کے پاس آیا۔ ایسا ہی ہے ضامن کے چلانے پر علی نے بات کی تصدیق کی، تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ضامن اب اپنی چیئر سے اٹھ چکا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ علی نے ضامن کی بات کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ سلمان کے گھر۔
باہر نکلتے ہوئے ضامن نے مختصر جواب دیا، میں بھی ساتھ آؤں گا۔ علی کو فکر ہوئی تھی کہ ضامن پھر غصے میں کچھ غلط نہ کر دے، اس لیے اب اس کے پیچھے باہر کی جانب بڑھا۔ سلمان کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر ضامن بھاگتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا، جبکہ علی اس کے پیچھے ہی تھا۔ حورین حورین، گھر کے اندر داخل ہو کر چلاتا ہوا حورین کو پکارنے لگا۔ جا چکی ہے وہ ضامن شاہ تم سے دور۔ کسی کمرے سے نکل کر سلمان باہر آیا تھا، جبکہ اس کے منہ سے نکلے الفاظ ضامن کی سماعتوں پر ہتھوڑے کی مانند تکے۔ بکواس بند کرو اپنی سلمان، نہیں تو وہ کروں گا کہ پچھتاؤ گے بعد میں۔ ضامن نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اب مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ضامن شاہ۔ ضامن نے سلمان کی باتوں کو نظر انداز کر کے اس کا گریبان چھوڑا اور گھر میں ایک ایک کمرے کا دروازہ کھول کر حورین کو پکارتے ہوئے ڈھونڈنے لگا، جبکہ علی کو سامنے والی وال پر لگی کچھ تصویروں نے چونکا دیا۔ یہ تو وہی لڑکی ہے۔ ضامن ایک بار پھر سلمان کی طرف بڑھا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کہاں ہے حورین؟ یہ کیا ضامن شاہ، جن آنکھوں میں ہمیشہ دہشت ہوتی تھی آج انہی آنکھوں میں ڈر ہے؟ کیا میرے سامنے کھڑا شخص ضامن شاہ ہی ہے؟ ضامن کی بے چینی دیکھ کر سلمان کے چہرے پر ایک چمک آئی تھی، اسی لیے بے خوف ہو کر بولا، یو شٹ اپ اور سیدھی طرح بتاؤ حورین کہاں ہیں؟ ضامن ایک بار پھر دھاڑا تھا، کبھی نہیں بتاؤں گا، چاہے کچھ بھی کر لو تم سیدھی طرح بتاؤ گے یا میں اپنے طریقے سے پوچھوں؟ نہیں بتاؤں گا۔ علی لے جاؤ اسے اور وہ حشر کرو اس کا کہ بس اس کے منہ سے سچ ہی نکلے۔ ضامن نے سلمان کو علی کی جانب دھکا دیا۔ علی نے سلمان کو پکڑا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کا دل اس وقت ایک انکشاف ہونے پر افسردہ ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی جو علی کے دل میں نقش ہو چکی تھی، جسے پہلی ملاقات سے ہی علی نہ بھولا تھا، جس کے دوبارہ ملنے کی اس نے خواہش کی تھی، لیکن وہ شاید اب بہت دور تھی اس سے۔ نہیں حورین، تم اتنی بڑی جرات نہیں کر سکتی، تم نے بہت غلط قدم اٹھایا ہے، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے ضامن شاہ کی پہنچ سے دور چلی جاؤ گی؟ کبھی نہیں، بالکل نہیں۔ علی اور سلمان کے جانے کے بعد ضامن خود سے ہم کلام تھا۔ تھانے جانے کے راستے میں سلمان کی شدید طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال پہنچ کر پتہ چلا سلمان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، اسی وجہ سے سلمان کا پورا جسم بے حرکت ہو گیا ہے۔ جب علی نے ضامن کو سلمان کی حالت کا بتایا تو ضامن نے علی کو سلمان کو ہسپتال میں رکھنے کا کہا۔ ضامن کو اب سلمان سے حورین کے بارے میں بتانے کی امید نہیں تھی، کیونکہ سلمان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس پر تشدد کر کے کچھ پوچھا جا سکے۔ اسی لیے ضامن اب خود ہی حورین کو ہر جگہ تلاش کرنے لگا۔ ضامن حورین کا کچھ پتہ لگا؟ وہ تھانے سے آنے کے بعد سیدھا پاکیزہ شاہ کے کمرے میں آیا تھا۔ 2 مہینے ہو گئے تھے وہ ہر جگہ حورین کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن جانے وہ کہاں چلی گئی تھی کچھ پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ نہیں ماما، ضامن نے ان کی گود میں سر رکھ دیا اور مایوسی سے جواب دیا، پریشان مت ہو، مل جائے گی۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ میں بہت برا ہوں ماما، بہت گناہ گار ہوں میں، وہ اسی لیے چھوڑ کر چلی گئی مجھے، اور آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں نا؟ ضامن نے ان کے ہاتھوں کو تھام کر پوچھا۔ اولاد جتنی بھی غلطیاں کر لے لیکن ماں اولاد سے ناراض نہیں رہ سکتی۔ ماں کا دل اپنی اولاد کے لیے ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ تم اگر اپنی غلطیوں اور گناہوں کا اعتراف کر رہے ہو تو اچھی بات ہے، لیکن جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اگر اسے معافی مانگو گے تبھی خدا بھی معاف کرے گا۔ وہ ضامن کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی جیسے اس کا چہرہ پڑھ رہی ہوں۔ میں مانتا ہوں ماما، مجھ سے ظلم ہوا ہے، گناہ ہوئے ہیں، تبھی تو سزا مل رہی ہے مجھے، سکون نہیں ملتا مجھے بالکل ماں۔ وہ آج اپنی ماں کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا، اس کے چہرے سے بے سکونی چھلک رہی تھی۔ جب کوئی آپ کی وجہ سے بے سکون ہو تو آپ خود کیسے سکون سے رہ سکتے ہو؟ ضامن کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ بولی تھی، میں اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا ماما، لیکن میرے غصے اور انتقام نے سب برباد کر دیا، وہ چھوڑ کر چلی گئی مجھے۔ وہ 2 مہینوں سے پاگلوں کی طرح حورین کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سلمان کی ساری باڈی اٹیک کی وجہ سے ناکارہ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ بول تک نہیں سکتا تھا۔ ان 2 مہینوں میں ایسا کوئی پل نہ تھا جب ضامن شاہ کو حورین کی یاد نہ آئی ہو۔ مرد کو خدا نے بے حد مضبوط بنایا ضامن، یہاں تک کہ اسے ایک شوہر کے روپ میں مجازی خدا کا رتبہ دے دیا۔ خدا اپنے آپ میں بہت بھاری لفظ ہے اور بہت کم مرد ہوتے ہیں جو اس لفظ کو سنبھال پاتے ہیں۔ اگر تم اس کو عزت نہ دو گے جس کے مجازی خدا ہو، تو کیا وہ تمہیں کبھی مجازی خدا ماننے پر آمادہ ہوگی؟ یا ہر بنت ہوا کو رسوا کر کے خدا ہونے کی طاقت آزماؤ گے؟ خدا کی قسم، اگر تم ایک عورت کو عزت نہیں دے سکتے تو تم مجازی خدا تو کیا مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں، کہ مرد تو محافظ ہوتا ہے عورت کا۔ تم نے ایک عورت پر جبر کیا، اپنے مرد ہونے کا، طاقتور ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ بیٹا، جب کسی بے قصور کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور وہ مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان ہے اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے نہیں سنا وہ ذوالجلال بھی ہے۔
وہ بول رہی تھی اور ضامن کا دل ڈوبتا جا رہا تھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ پہلی بار وہ اپنے بیٹے کو اس طرح بچوں کی طرح روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ضامن کو دیکھ کر ان کا خود کا دل بھی رو رہا تھا، لیکن ابھی انہوں نے اپنے بیٹے کی اصلاح کرنی تھی، اس کو سیدھی راہ دکھانی تھی۔ ماما میں نے اپنی اولاد کا بھی قتل کر دیا، میں جانتا بھی تھا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی، پھر بھی وہ ظلم کیے اس پر کہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ خدا کبھی معاف نہیں کرے گا مجھے، بہت گناہ گار ہوں میں۔ وہ چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ اس وقت وہ خود کو دنیا کا سب سے گناہ گار شخص تصور کر رہا تھا۔ کوئی بھی انسان کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، رب العالمین اس کے لیے دعاؤں کا وسیلہ اور توبہ کا راستہ کبھی بند نہیں کرتا۔ ضامن کی ٹوٹی حالت پر اب کہ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دی اور تسلی دی۔ کیا سچ میں ماما میں اس قابل ہوں کہ مجھے معاف کیا جائے؟ وہ خود بھی نہیں جان پایا کہ یہ سوال اس نے ان سے کیا یا اپنے آپ سے۔ جبکہ ضامن کی بات پر وہ تڑپ گئیں۔ تم اس رحیم کے در پر جا کر تو دیکھو، یہ آنسو اس کے در پر بہا کر تو دیکھو، وہ ایک امید سے بولی تھی۔ آصف صاحب ایک شریف اور رحم دل انسان تھے، ان کی بیوی بھی بہت اچھی خاتون تھی، ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ سلمان شاہ کو پچھلے 3 سال سے جانتے تھے، جس دوران ان کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ پھر ان کی بیٹی ندا اور حرین کی دوستی کی وجہ سے بھی خاصا آنا جانا تھا۔ جب سلمان شاہ نے انہیں اپنی پریشانی بتائی، ضامن اور حرین کا بتایا اور کہا کہ وہ ضامن سے اپنی بیٹی کو چھڑوانا چاہتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو پاکستان سے بہت دور بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکیلے انجان ملک میں کیسے رہیں گی، تبھی آصف صاحب نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ ابراڈ شفٹ ہو رہے ہیں تو بہتر ہوگا تم دونوں بچیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شفٹ ہو جاؤ۔ جبکہ ضامن بھی ان تک نہ پہنچ سکے، لیکن سلمان نے انہیں کہا کہ وہ حرین اور رامین کو اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن وہ نہیں جانا چاہتے۔ آصف صاحب نے سلمان کو بہت بار ساتھ چلنے کا کہا، لیکن سلمان نے جانے سے منع کر دیا، کیونکہ وہ رامین اور حرین سے اب کبھی نظریں نہیں ملا سکتے تھے۔ آج ان کی بیٹیوں کو در بدر صرف اپنے باپ کی وجہ سے ہونا پڑ رہا تھا۔ وہ وہیں رہ کر خود کو سزا دینا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں بار بار حرین کا وہ ویران چہرہ یاد آتا تھا۔ اتنی کم عمر میں ان کی بیٹی نے کتنا ظلم سہا تھا۔ حرین کو راضی کر کے انہوں نے اگلے دن ہی رامین اور حرین کو ایک ہوٹل میں شفٹ کیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا ضامن کبھی بھی حرین کو لینے آ سکتا ہے۔ تقریباً 1 ہفتے بعد ہی حرین اور رامین آصف صاحب کی فیملی کے ساتھ پاکستان سے بہت دور چلی گئیں، لندن۔ اسے یہاں کی فضا میں سانس لیتے 2 مہینے ہو گئے تھے، لیکن وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، بس کمرے میں بند رہتی تھی۔ آصف صاحب اور سمرین بیگم بہت شفیق اور رحم دل تھے، وہ حرین اور رامین کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے تھے۔ ندا بھی اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ رہنے پہ بہت خوش تھی، لیکن حرین کی حالت دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوتا تھا۔ ندا، رامین اور سمرین بیگم بلکہ آصف صاحب بھی حرین کو ہر طرح سے ہنسانے کی خوش کرنے کی کوشش کرتے، لیکن حرین تو جیسے زندگی سے بہت دور چلی گئی تھی، مسکرانا تو جیسے بھول گئی تھی۔ ندا، رامین اور حرین ایک ہی کمرے میں رہتی تھی۔ کہنے کو تو تینوں کے کمرے الگ تھے، لیکن حرین کی وجہ سے ندا اور رامین اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ حرین کی یہ حالت تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے ڈر جاتی تھی، رونے لگتی تھی، اکثر رات کو سوتے سوتے اٹھ جاتی تھی اور رونے لگتی تھی۔ وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے، دکھ دیتے وقت عمر نہیں دیکھتا، کبھی کبھی کچی عمروں میں بھی زمانے کی تکلیفوں سے اچھی طرح روشناس کروا دیتا ہے۔ اور حرین نے بھی 16 سال کی عمر میں زندگی کی تلخی سہی تھی، اور کچی عمر میں ضامن کے ساتھ گزارے 5 ماہ نے اسے وہ دکھ دیے تھے کہ وہ چاہ کر بھی زندگی کی طرف واپس نہیں آ پا رہی تھی۔ حرین پلیز مت رو یار، دیکھو ڈارک سرکلز ہو گئے ہیں، پلیز خود کو سنبھالو پلیز یار، میں جانتی ہوں جو تمہارے ساتھ ہوا اس سب کے بعد تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن یاد رکھو مایوس مت ہو حرین، ہمت کرو، آگے بڑھو پلیز یار، ہمارے لیے، رامین کے لیے، میرے لیے۔ ندا پچھلے 2 مہینے سے ایسے ہی حرین کو سمجھاتی تھی، لیکن وہ نارمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ اچھا نا یار، اٹھو کھانا کھاتے ہیں۔ ندا پلیز آپ لوگ کھاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے، حرین نے ندا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تم کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو یار، دیکھو کتنی ویک ہو گئی ہو، تم ایسے کرتی ہو تو رامین بھی ٹینس ہو جاتی ہے، اس نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ حرین آپی، ندا آپی۔ ندا حرین سے بات کر رہی تھی جب رامین ان کو پکارتے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں رامین، کیا ہوا؟ ندا نے رامین سے پوچھا، جبکہ حرین اب اپنی چھوٹی بہن کو دیکھنے لگی تھی جو بہت بدل گئی تھی، اب پہلے کی طرح شرارتیں نہیں کرتی تھی۔ رامین؟ حرین کی آواز پر رامین اور ندا دونوں نے پہلے حرین کو پھر ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، کیونکہ حرین نے ان 2 ماہ میں کبھی خود سے کسی کو مخاطب نہیں کیا تھا، بس کسی کی بات کا جواب دے دیتی تھی۔ جی آپی۔ رامین حرین کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی، حرین نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم اور ندا چلو کھانا کھاؤ، میں بھی آتی ہوں، حرین نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ سچی آپی؟ رامین نے چہک کر کہا، اور حرین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حرین بیٹا، آج پھر ندا حرین کے سامنے بیٹی اس کو سمجھا رہی تھی، کیونکہ حرین رات کو پھر سے ڈر گئی تھی اور وجہ سے اب پھر سے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ جب آصف صاحب اور سمرین بیگم رامین کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے اور آصف صاحب نے حرین کو پکارا، جی انکل؟ حرین نے اپنے آنسو پوچھے اور سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا۔ آصف صاحب کمرے میں پڑی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے، جبکہ سمرین بیگم
حورین اور ندا کے قریب بیڈ پر ہی بیٹھ گئیں اور رامین حورین کے بالکل ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا آپ کب تک کمرے میں بند؟ آصف صاحب نے سمرین بیگم کے اشارے سے چپ ہونے کو کہا تو وہ چپ ہو گئیں۔ ندا اور رامین بیٹا آپ دونوں ڈنر شروع کریں، جا کر ہم حورین کو لے کر آتے ہیں۔ چیئر پر بیٹھتے ہوئے آصف صاحب نے ندا اور رامین سے کہا۔ ندا اور رامین نے باری باری حورین کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ حورین بیٹا آج میں آپ کے پاس بہت مان سے آیا ہوں، میری بات کو سمجھنا۔ دیکھو بیٹا، ہم آپ کو کافی وقت سے جانتے ہیں اور آپ یقین کریں ہمارے لیے آپ اور رامین ندا سے کم نہیں ہیں۔ بیٹا آپ کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ آصف صاحب کے لہجے میں فکر تھی، پریشانی تھی، جسے حورین سمجھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، اتنی سی عمر میں کیا کیا نہیں سہا آپ نے۔ آپ کو دیکھتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے بیٹا، اتنی پیاری اتنی لائق بچی ہو آپ۔ لیکن سمرین بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، سامنے بیٹی معصوم سی بچی کو دیکھ کر ان کا دل تڑپ رہا تھا، وہ بچی جو ہر وقت مسکراتی رہتی تھی۔ حورین بیٹا ہمت کرو، آگے بڑھو، دیکھو تمہاری اس حالت کا اثر سب سے زیادہ رامین نے لیا ہے، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ باپ کے بارے میں اتنی بڑی حقیقت پتہ چلنا، پھر آپ کے ساتھ جو ہوا اس کا اثر رامین پر بہت ہوا ہے، وہ بہت چپ رہتی ہے۔ سمرین بیگم کے رونے پر آصف صاحب نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور خود بات جاری رکھی، لیکن ان کی بات سے حورین کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں حیرت در آئی۔ انکل یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ رامین کو سب پتہ ہے؟ ہاں بیٹا، سلمان نے بتایا تھا کہ آپ دونوں کو پتہ ہے۔ سمیہ بھابھی اور سلمان بھائی کی آخری وقت میں ہونے والی باتیں رامین کے سامنے ہوئی تھیں۔ سمرین بیگم نے حورین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حورین بیٹا پلیز آگے بڑھو، ابھی عمر ہی کیا ہے آپ کی، اور کیوں روک لگا لیا خود کو اپنی بہن کے لیے، وہ بہن جسے ضرورت ہے آپ کی۔ پڑھائی شروع کرو اپنی آپ۔ آصف صاحب نے نہایت شفقت سے کہا۔ رامین کا ایڈمیشن کروا دیا ہے ہم نے، ندا بھی کیمبرج یونیورسٹی میں اپلائی کرے گی، میں چاہتا ہوں آپ بھی کرو۔ اب کے آصف صاحب کے چہرے پر ایک امید تھی جو حورین سے تھی، جبکہ حورین کا چہرہ ابھی بھی بھیگا ہوا تھا۔ انکل آپ کا بہت شکریہ، آپ نے رامین کے لیے بہت کیا، جو میں بھی نہ کر سکی، لیکن میں پھر سے اسٹڈی سٹارٹ نہیں کر سکتی، یہ نہیں کر سکتی میں، کچھ نہیں ہوگا مجھ سے۔ حورین نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ حورین بیٹا پلیز ہماری بات مان لو، پڑھائی پھر سے سٹارٹ کرو۔ سمرین بیگم نے ایک ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا، ان کے لہجے میں بہت مان تھا۔ حورین کی آنکھیں پھر بہنے لگیں۔ اتنے پیار اتنی محبت کی اب وہ کہاں آدھی رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن انکل میں اور رامین آپ پر اور بوجھ نہیں بنیں گے، آپ نے جتنا کیا ہمارے لیے اتنا کوئی بھی نہیں کرتا، میں آپ دونوں کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے۔ انکل میں جاب کر لوں گی، اپنا اور رامین کا سارا خرچ۔ اب اتنا پرایا سمجھ لیا آپ نے ہمیں، اب آپ جاب کریں گی بیٹا، میں اس انجان شہر میں آپ کو کبھی اجازت نہیں دوں گی۔ حورین کی بات کاٹ کر سمرین بیگم بولی تھی۔ بیٹا سلمان کے اکاؤنٹس میں اتنی رقم ہے کہ آپ اور رامین کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ انکل میں پاپا کے اکاؤنٹس یوز نہیں کرنا چاہتی، میرے اور رامین کے اکاؤنٹس میں ہمارے حصے کی رقم ہے جو دادی جان نے میرے اور رامین کے نام کی تھی، ہم بس وہ یوز کریں گے، پاپا کا کوئی پیسہ نہیں۔ آپ ناراض ہو اپنے پاپا سے؟ نہیں انکل، وہ باپ ہے میرے، میں کبھی ان سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ ہاں لیکن ان کے پاس جو پیسے ہیں وہ نہیں چاہیے ہمیں۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو آپ کو میری کمپنی میں جاب کرنی ہوگی تاکہ ہمیں تسلی رہے۔ آصف صاحب حورین کی خودداری کو دیکھ کر متاثر ہوئے تھے، تبھی ایک مناسب حل نکالا تاکہ وہ بھی سلمان کو دیا وعدہ نبھا سکیں اور حورین کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے۔ بہت شکریہ انکل آپ کا، بیٹیاں شکریہ ادا نہیں کرتی، چلو اب ہمارے ساتھ باہر کھانا کھاتے ہیں۔ سمرین بیگم نے حورین کو پیار سے گلے لگایا تھا اور آصف صاحب نے حورین کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ ضامن ابھی سے ہی ہمت ہار رہے ہو؟ ہاں، ضامن آج بھی مایوس ہو کے لوٹا تھا، اتنی کوشش کے بعد بھی حورین کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پاکیزہ شاہ نے اس کے اداس چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماما وہ نہیں مل رہی کہیں بھی۔ ضامن نے اس کی گود میں سر رکھ دیا، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو وہ چھپا رہا تھا اپنی ماں سے۔ جانتے ہو ضامن، جب تم حورین کو لے کر آئے تھے اچانک اور حورین میرے گلے لگ کر روئی تھی، اسی وقت مجھے شک ہو رہا تھا جیسے حورین کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اسی طرح جب وہ میرے سامنے آتی تھی اس کی آنکھوں میں ایک درد ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اور تمہاری آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے کبھی نفرت نہیں دیکھی تھی میں نے۔ مجھے یقین تھا تم حورین کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے کیونکہ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو، لیکن میں غلط تھی، تمہاری نفرت تمہاری محبت پر حاوی ہو گئی۔ وہ ایک پل کے لیے رکی تھی کہ شاید ضامن کچھ بولے، لیکن ضامن تو ان کی باتیں سن کر خود کو زمین میں دستا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی ماما، لیکن ایک بار صرف ایک بار وہ مجھے موقع دیتے، اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگوں گا۔ یہ الفاظ وہ ضامن شاہ کہہ رہا تھا جو کبھی کسی کے سامنے جھکا تک نہیں تھا، آج اسی لڑکی کے قدموں میں بیٹھ کر معافی کا کہہ رہا تھا، جس لڑکی کو اس نے صرف بری طرح استعمال کیا تھا اپنے انتقام میں۔ وہ منظر ضامن کی آنکھوں کے سامنے سے کسی فلم کی طرح گزر رہے تھے۔ اب وہ حورین کی اذیت اور تکلیف کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ ماما میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میں کتنا بد نصیب ہوں، اپنی محبت کو پا کر بھی کھو دیا۔ ماما میں نے اس لڑکی کو کھو دیا جسے بچپن سے محبت کی۔ ماما پلیز آپ دعا کریں نا مجھے مل جائے، میں نہیں جی سکتا اس کے بغیر۔
وہ اسے کہہ رہا تھا جیسے ایک 10 سال کا بچہ کسی چیز کے لیے ماں سے ضد کرتا ہے۔ صبر کرو زامن، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ ماں تھی اور ان کا دل پھٹتا تھا اپنے بیٹے کو اس اذیت میں دیکھ کر۔ وہ چپ ہو گیا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ کچھ دیر میں جب وہ واپس آیا تو وضو کا پانی اس کے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ پاکیزہ شاہ اپنے بیٹے کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ اب زامن مسئلہ بچھا کر نماز ادا کرنے لگا۔ نماز ادا کر کے جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک بار پھر وہ رونے لگا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب حرین بھی ایسے ہی مسئلے پر بیٹھ کر روتی تھی۔ رب اور بندے کا رشتہ یہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے، یہی باقی ہے، باقی سب فانی ہے۔ ساری دنیا اکٹھی کر کے بیٹھ جائیں، اپنے دکھ بتائیں، روئیں، چلائیں، دعائیاں دیں، اطمینان نہیں ملے گا۔ ایک آنسو اپنے رب کے سامنے بہا دے، اللہ کا کرم، فضل، رحم اور اطمینان سبھی تو مل جائے گا۔ زامن شاہ، وہ دھیمی دھیمی آنچ جو سینے میں نہ جانے کب سے جل رہی تھی اب آگ بن چکی ہے۔ بے چینی، بے چارگی، دکھ، ملال، گزرتا ہوا ایک ایک لمحہ صدیوں پر محیط، گویا یہ انتظار لا حاصل انتظار، چشم ویراں سے بہتی قطرہ قطرہ تیری یاد، یہ ہونٹوں پر لرزتی دعائیں ہیں، یہ ٹوٹے حوصلے، یہ وحشت زدہ تنہائی، ترستی سماعتیں، کوئی تو خوش گمانی بھیجو جو روح کو سرشار کر دے، میرے تمام عمر کے ہجر کو وصال۔ خدا ہی انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتا ہے، جہاں اس کی مدد وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو کہنے کو ہمدرد ہوتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا انسان کو اس کی اصل حقیقت سے روشناس کرواتا ہے۔ اس کے بعد انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو سیدھی راہ پر لاتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے جو انسان کا ہاتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ ضروری تھوڑی ہے کہ اللہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو ہی ملے، کبھی کبھی مجھ جیسے گناہ گار لوگوں کو بھی وہ جل جلال لہو بہت قریب محسوس ہوتا ہے، اور تب وہ یہ نہیں کہتا کہ تم گناہ گار ہو میں تمہاری کیوں سنوں، بلکہ وہ کہتا ہے سناؤ اپنی کہانی، میں سنوں گا، ایک ایک حرف، ایک ایک آنسو سنبھال کر رکھوں گا، ایک ایک دعا کی التجا کا اجر دوں گا۔ اور مجھ جیسے گناہ گار اسی بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ سن رہا ہے۔ جانتی ہو جانے من، مرد سچی محبت اس وقت کرتا ہے جب اس کی نگاہ دوسری عورت کے سامنے جھک جاتی ہے، اور خدا شاہد ہے میں نے کبھی تمہارے علاوہ نامحرم لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ جیسے ایک عورت پابند ہے مرد سے وفا کی، ویسے ہی مرد بھی عورت سے وفا کا پابند ہے۔ وقت گزر رہا ہے اور مجھے تمہارا انتظار ہے، اور اس انتظار میں بڑھتے ہوئے دنوں کے ساتھ میری محبت عشق میں بدل رہی ہے۔ کبھی کبھی جب مجھے تمہاری کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے میں آنکھیں بند کر کے تمہیں اپنے آس پاس محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ زامن شاہ کے تصور میں صرف حرین تھی، اس کی سوچوں میں صرف حرین کا قبضہ رہتا تھا۔ محبت تو یہی ہے نا کہ مجازی کی جستجو میں حقیقی کی قربت حاصل ہو جائے۔ مسجد سے واپسی پر وہ اپنے تصور میں حرین سے مخاطب تھا۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے جبکہ اس کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ لندن، حرین، میں بھاگنا چاہتی ہوں بہت دور تک، جہاں میرے سوا کوئی نہ ہو، جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہو، میں بھاگتی جاؤں، بس وہاں ویرانیاں ہو، سنسان سی جگہ ہو، وہاں جا کر میں اپنے سارے دکھ پھینک آؤں، وہاں میں اپنی ماضی کی تلخیاں چھوڑ کر آنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں اس جگہ سے لوٹوں جب تو ہر منزل بدل چکا ہو، میں اپنا ماضی، اپنے دکھ، اپنی اذیتیں، اپنی تکلیفیں سب بھول چکی ہوں۔ ایسی جگہ جانا ہے مجھے۔ محبت، تمہاری محبت کے یہ ماہ و سال کسی سانپ کے زہر کی طرح میرے وجود میں نئے سرے سے زہر انڈیلتے ہیں۔ تم ماضی بن گئے ہو، جب اس ماضی کو سوچتی ہوں تو میرے دل میں اندھیرا ہو جاتا ہے، آگے بڑھنے کے سارے راستے تاریک ہو چکے ہیں۔ تاریکی مجھے ماضی کی تاریکیوں کی طرف دھکیلتی ہے۔ جالے لگے سیاہ راستے کسی مکڑی کے جال کی طرح میرے جسم میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہو جاتی؟ میں چلتا پھرتا کائی زدہ وجود بننے سے بچ جاتی۔ زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم سوچتے ہیں کہ اب غم زندگی کا حصہ ہے، اور زندگی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں ہم سوچتے ہیں کہ اب ان غموں کے ساتھ ہی جینا ہے، اور آخر میں ہم زندگی تب جیتے ہیں جب یہ جان جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ اللہ جی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ میں ہر وقت آپ کو یاد کرتی ہوں، پھر سوچتی ہوں آپ تو میری شہرک کے پاس ہیں۔ جب میں آپ کا ذکر کرتی ہوں مجھے لگتا ہے آپ نے میرے آس پاس روشنیاں بکھیر دی ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نور ہیں۔ زامن شاہ، جب جب تمہاری بہت یاد تڑ پاتی ہے تو میں رو رو کر اپنے اللہ سے ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ میرے مولا اب میرا صبر مت توڑنا، کہ میں کمزور پڑ جاؤں اور اس سے رابطہ کر لوں۔ اب میں اس کے پاس کبھی نہیں جانا چاہتی اور میرا مالک مجھے صبر عطا کیے ہوئے ہے۔ شاید جس دن میں نے یہ دعا کرنی چھوڑ دی تو میں ایک بار پھر بری طرح ٹوٹ جاؤں گی، اور خدا نہ کرے کہ اب ایسا دن میری زندگی میں پھر آئے۔ میں تو انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتی آپ کی مصلحت، آپ تو میرے اللہ ہیں نا، میری مشکلیں آسان کر دیں۔ زامن شاہ، ایک لڑکی نکاح کرتے وقت اپنی پوری زندگی مرد کے نام کر دیتی ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ مرد کی غلامی میں آ جائے گی۔
میں نے تم سے اتنی محبت کی ہے کہ مجھے خود سے نفرت ہونے لگی ہے۔ ہورین کیمبرج یونیورسٹی کی راہداریوں سے گزر رہی تھی، لیکن وہ آج بھی خود سے جنگ لڑ رہی تھی۔ 6 سال بعد شیشے کی کھڑکی کے پاس کافی کھڑی، ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے، وہ باہر کا دلکش منظر دیکھ رہی تھی۔ باہر آج موسم کافی اچھا تھا، یا شاید آج اس کے دل کو ہر چیز اچھی لگ رہی تھی۔ سڑکوں پر پڑی برف پگھل رہی تھی، آج ہلکی دھوپ بھی تھی۔ یہ فطرت ہے کہ اگر انسان کے اندر کا موسم اچھا ہو تو اسے ہر موسم اچھا لگ رہا تھا۔ ڈارک بلو کلر کی گھٹنوں سے تھوڑی اوپر تک آتی شرٹ اور لائٹ براؤن کلر کا ٹراؤزر اور سر پر بلو کلر کا ہی سٹورر لیے وہ اس حسین منظر کا دلکش منظر لگ رہی تھی۔ آج اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی کہ کوئی ایک بار اسے دیکھتا تو دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتا۔ وہ ابھی ہی اپنی کنووکیشن سیریمنی سے واپس لوٹی تھی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ کافی کے سپ لیتے وہ اب اپنے ماضی میں کھو چلی تھی۔ ہورین، یو نو واٹ، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، تمہیں اسکالرشپ پہ ایڈمیشن مل گیا، واو یار، پارٹی تو بنتی ہے، ندا چیختی ہوئی کہہ رہی تھی۔ آج تو ہورین کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، اس کا خواب تھا جو پورا ہونے جا رہا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو ندا، آپی آپ، پارٹی تو بنتی ہے، لو یو لاٹ آپی۔ رامین بھی خوشی سے ہورین کے گلے لگی تھی۔ چلو نا ہورین، آج ہم تینوں باہر گھومنے چلتے ہیں، ندا نے فوراً پلان بنایا۔ نہیں یار، آج نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں آج بالکل بھی۔ کیا ہوا ہورین بچے، کیا ہوا طبیعت کو؟ سمرین بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ ہورین کی بات سن چکی تھی۔ کچھ نہیں آنٹی، بس ویسے ہی کچھ دنوں سے تھکاوٹ سی رہتی ہر وقت، ویکنس ہے مے بی، یو ڈونٹ وری۔ ہورین نے ان کو فکر مند ہوتے دیکھ کر کہا، دیکھا میں کہتی ہوں نا آپ کو، دیکھا کیا حال بنایا ہوا آپ نے اپنا، کھاتی پیتی تو کچھ ہو نہیں آپ، پھر ویکنس تو ہوگی۔ سمرین بیگم اس کا ماتھا چھوتے فکر مندی سے گویا ہوئی۔ آنٹی میں ٹھیک ہوں، پلیز آپ فکر نہیں کریں۔ سمرین بیگم کی فکر مندی دیکھ ہورین کی آنکھیں بھر رہی تھیں۔ دنیا اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی قائم ہے۔ ہاں پتہ ہے مجھے، جتنا آپ ٹھیک ہو۔ چلو اٹھو، آج میں آپ کی ایک نہیں سنوں گی، چلو شاباش، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے آنٹی، میں ٹھیک ہوں۔ ہورین ماما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم بہت زیادہ ویک ہو گئی ہو۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھی ندا بولی، ہاں بیٹا چلو۔ یہ کہہ کر سمرین بیگم نے ہورین کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے لیے ہاسپٹل چلی گئیں۔ وہ جب سے ہاسپٹل سے آئی تھی ایسے ہی اسٹل خاموش بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس کے کانوں میں اب تک گونج رہے تھے، شی از ایکسپیکٹنگ ہورین۔ سمرین بیگم پچھلے 2 گھنٹے سے اس کے پاس بیٹھی تھی، لیکن ہورین ہاسپٹل سے آنے کے بعد بالکل خاموش سی ہو گئی تھی۔ آخر کار انہوں نے اسے مخاطب کر ہی لیا، میری ابھی اور بھی آزمائش ہے آنٹی، ٹرانس کیفیت میں ہورین بولی تھی۔ ہمت رکھو بیٹا، یہ اللہ کے کام ہے، انسان بے بس ہے مالک کے آگے۔ آنٹی میں اس شخص کو بھولنا چاہتی ہوں، پھر یہ سب خدا بہتر جانتا ہے بیٹا، جس روح نے دنیا میں آنا ہے وہ تو آ کر رہے گی۔ میں اس شخص کی ہر نشانی، ہر چیز کو اپنی زندگی سے ختم کر دینا چاہتی تھی، پھر یہ بچہ، یہ کیا ہو گیا آنٹی؟ ہورین بیٹا صبر رکھو، اللہ بہتر اسباب بنائے گا، تم فکر نہیں کرو، بس اپنی صحت کا خیال رکھو اور پریشانی لینی چھوڑ دو، یہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کے بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ خوش رہو بیٹا، میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی آنٹی، کبھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ حقیقت کو بہت مشکل سے تسلیم کر پائی تھی۔ یہ خبر سن کر وہ شروع میں تو کافی گمسم ہو گئی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ شاید یہ بچہ اب اس کے جینے کی وجہ بن چکا تھا۔ اس دوران وہ باقاعدگی سے یونیورسٹی جاتی تھی، سب اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ رامین اور ندا تو ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتی، ہر طرح سے اس کا خیال رکھتی تھی۔ چند ماہ بعد اس نے ایک شہزادوں جیسے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ بچے کے آنے سے ان سب کی زندگی میں جیسے بہار آ گئی۔ آصف صاحب اور سمرین بیگم تو بے انتہا خوش تھے، لیکن انہیں بس ہورین کی طرف سے بہت دکھ ہوتا کہ ابھی اتنی کم عمر میں بچے کا ساتھ اور نہ ہی شوہر موجود ہے۔ ندا اور رامین تو اس چھوٹے سے شہزادے کو ہر وقت اپنی گود میں رکھتی، بلکہ ہورین سے زیادہ وہ دونوں اس کا ہر کام کرتی، اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھتی۔ ہورین بھی وقت کے ساتھ ساتھ کافی مضبوط ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اکثر ماضی کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آبشار بہنے لگتے اور اتنا کہتی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ ہورین کی روٹین کافی سخت تھی، اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پڑھائی بھی کرتی تھی۔ اس ٹف روٹین میں سب اس کا ساتھ دیتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کافی بہادر ہو گئی تھی، لیکن اسے آج بھی ایک ڈر تھا، وہ تھا ضامن کا ڈر، اور یہ خیال آتے اس کو ضامن سے خوف آتا۔ اسی طرح 6 سال بعد بھی اسے ضامن کی وحشت یاد آتی تو اسے پسینے آنے لگتے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے ان کے بیٹے سے ان کو اتنے سال دور رکھا تو میرا بچہ مجھ سے چھین لیں گے، وہ مار دیں گے مجھے۔ ماضی کی یادوں سے وہ حال میں آئی تھی، لیکن اس کے ماتھے سے اتنی سردی میں بھی پسینے کے قطرے گرنے لگے۔ آنی، ویئر از مائی موم؟ وہ پریشان کھڑی تھی کہ کچھ آوازوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، اور جس کی آواز اسے سنائی دی تھی وہ اس کی زندگی کی امید تھی۔ یہ وہ آواز تھی جسے سن کر اس کے ہر زخم کا مداوع ہو جاتا تھا۔ وہ چاہے جتنی بھی اداس ہوتی، اس آواز کو سن کر اس کے چہرے پر ایک خاص مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ عرش! وہ کافی کم وقت رکھ چکی تھی اور دروازے کی جانب بڑھی تھی، لیکن ایک 5-6 سالہ بچہ
جو ہاتھ میں رزلٹ کارڈ پکڑے بھاگتا ہوا اندر آیا اور حورین کے گلے لگ گیا۔ لو یو موم، حورین کے دونوں گالوں پر کس کر کے وہ بولا۔ حورین اس کے انداز پر مسکرائی۔ لو یو ٹو پرنس۔ اب حورین نے بھی اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیا اور عرش کو بغور دیکھنے لگی۔ وہ بالکل اپنے باپ کے جیسا دکھائی دیتا تھا، آنکھیں، ناک، ہونٹ، بال، لیکن پرکیں حورین کی طرح گھنی تھیں اور چہرے پر بھلا کی معصومیت بھی حورین کی طرح تھی۔ تمہاری معصومیت بھی میرا دل نہیں پگھلا سکتی حورین۔ کئی سال پہلے بولے گئے ضامن کے الفاظ آج بھی اسے یاد تھے۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ What happened, Mom? Why are you so upset? عرش نے حورین کا چہرہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے تھاما اور پوچھنے لگا۔ Nothing, my son. حورین نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما اور باری باری بوسے دیے۔ Mom, please look this. عرش نے رزلٹ کارڈ حورین کے آگے کیا، لیکن حورین نے کارڈ لے کر سائڈ پر رکھ دیا اور عرش کو گلے لگا لیا۔ I am proud of you, میری جان۔ I am also proud of you, Mom. عرش نے بھی حورین سے کہا۔ Yes, we proud of you, حورین۔ آپ نے سر فخر سے بلند کر دیا ہمارا۔ Look at her, all of you. لڑکی کو ایسے مضبوط ہونا چاہیے۔ دیکھو بیٹے کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ حورین نے نہ صرف اپنی پڑھائی پوری کی بلکہ بہت اچھے گریڈز حاصل کیے اور ساتھ ساتھ آفس کے کام بھی کر رہی تھی۔ I am proud of you, حورین بیٹا۔ آصف صاحب کے ساتھ سمرین بیگم اور ندا رامین بھی تھیں۔ نظر نہ لگے، ماشاء اللہ۔ سمرین بیگم نے دونوں کو باری باری سر پر بوسہ دیا۔ کہاں کھوئی ہوئی ہو حورین؟ ندا اس کے کمرے میں نوک کر کے داخل ہوئی تھی، لیکن حورین چیئر کی پشت پر ٹیک لگائے کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھی۔ نہیں، کہیں نہیں، بس ویسے سوچ رہی تھی عرش اتنا بڑا ہو گیا۔ حورین سیدھی ہو کر بیٹھی اور مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، ہمارا چھوٹو تو بڑا ہو گیا۔ ندا کے لہجے میں بہت پیار تھا۔ جانتی ہو آج اس کی ٹیچر کیا کہہ رہی تھی؟ کہتی عرش ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ میچور بچہ ہے، بولتا بہت کم ہے بٹ ہر بات کو فوراً پک کرتا ہے، نوٹ کرتا ہے، سمجھتا ہے، ضد نہیں کرتا۔ ہاں یہ بات تو ہے یار، عام بچوں کی طرح نہیں ہے اپنا عرش، بلکہ کافی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ ابھی پاپا کو ایڈوائز دے رہا تھا کہ ایسے کریں نانو، ایسے کریں۔ یہ سب اس نے تم سے سیکھا ہے، تم شروع سے اسے اپنے ساتھ ہوٹل لے کر جاتی ہو، وہ تمہیں مینجمنٹ کرتے دیکھتا ہے۔ دیکھو اب کتنا سمجھدار بچہ بن گیا ہے۔ بے شک وہ شکل و صورت میں اپنے باپ جیسا ہے، لیکن انٹیلیجنٹ بالکل تمہارے جیسا ہے۔ دونوں ماں بیٹا ایک جیسے ہو۔ ماں کیمبرج یونیورسٹی کی ٹاپ سٹوڈنٹ میں سے ایک ہے اور بیٹا بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ انگریزوں کے بچوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس نے۔ ندا اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھی اور پاس ٹیبل پر پڑا ایک فریم اٹھایا جس میں حورین اور عرش کی تصویر تھی۔ اس فریم کو دیکھتی وہ بولی تھی۔ اس کی بات کو سن کر جہاں حورین مسکرائی تھی وہیں ایک پل کو اس کے چہرے پر اداسی آئی تھی جسے وہ فوراً چھپا گئی تھی۔ حورین ایک بات پوچھوں؟ ندا اس کے چہرے پر آئی اداسی دیکھ چکی تھی، اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ بولی تھی۔ اگر وہ ضامن کے بارے میں ہے تو پلیز چینج دی ٹاپک۔ حورین کو پتا تھا ندا نے ہمیشہ کی طرح وہیں کہنا ہوگا۔ کب تک بھاگو گی یار؟ 6 سال ہو گئے ہیں تم اس بات سے بھاگ رہی ہو۔ دیکھو حورین، اپنا سوچو یار، کوئی فیصلہ کرو، ایسے ساری عمر کیسے جیو گی؟ ضامن سے طلاق لے لو اور دوسری شادی کا سوچو، عرش کا سوچو، اسے باپ کی ضرورت ہے حورین۔ ندا آج وہ بات کہہ ہی گئی تھی جو سب حورین کو کہنا چاہتے لیکن کہہ نہیں پاتے۔ نہیں ندا، نہ میرے بیٹے کو کسی کی ضرورت ہے اور نہ مجھے، میں اس کے لیے سب کچھ ہوں اور عرش میرے لیے۔ حورین کی آواز میں ایک درد تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے عرش کو کیسے سمجھایا جب ایک دفعہ اس نے اپنے باپ کا پوچھا تھا۔ لیکن حورین، عرش بہت فیل کرتا ہے یار ہر بات۔ کل ایمی کو کہتا کہ اس کے ڈیڈ پاکستان میں وہ پولیس آفیسر ہیں، بہت بریو ہیں اور وہ بھی اپنے ڈیڈ کی طرح بنے گا۔ اللہ نہ کرے وہ اپنے باپ جیسا بنے۔ میں اپنے بیٹے کو ضامن کے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتی ہوں۔ ندا کی بات سن کر اس کا دل میں درد سا اٹھا تھا۔ کب تک یار، کب تک دور رکھو گی؟ یو نو واٹ، عرش ضامن کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے۔ ندا اس کے دل کی حالت سمجھ رہی تھی، لیکن آج وہ بات کو کسی فیصلے تک پہنچانا چاہتی تھی۔ ندا، میں نے کہیں غلط تو نہیں کیا عرش کو ضامن کے بارے میں بتا کر؟ حورین کو لگا اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ نہیں، غلط نہیں کیا، بلکہ اچھا کیا عرش کو بتا کر۔ کم از کم اسے اپنے باپ کا پتہ تو ہے نا۔ سوچا اگر تم اسے نہ بتاتی تو اس کے ذہن پہ کتنا برا اثر پڑتا۔ کئی سوال ہوتے ہیں اس کے ذہن میں کہ اس کا باپ کون ہے، کہاں ہے۔ اب اسے یہ پتہ ہے نا کہ اس کا باپ اپنی جاب کی وجہ سے اس سے دور ہے۔ ندا اس کو اداس دیکھ کر بولی تھی۔ لیکن ندا، اسے انتظار ہے اپنے باپ کا۔ یہی سوچ حورین کو پریشان کرتی تھی۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کورٹ میں خلا کا کیس فائل کر دو، پھر شادی کر لینا۔ ندا نے اپنی طرف سے ایک حل نکالا تھا جسے سن کر حورین نے اپنا سر تھام لیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تمہیں یہ سب اتنا آسان لگتا ہے؟ چلو اگر ہو بھی جائے تو ایسا تو پھر بھی میں کسی بھی دوسری شادی نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ حورین غصے سے بولی تھی۔ ندا کی باتیں اسے تپا گئی تھیں۔ حورین یار، ابھی ندا کچھ بولتی اس سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، حورین نے آنے والے کو اجازت دی۔ موم، آئی وانٹ ٹو سلیپ وتھ یو۔ عرش نیند سے بھری آنکھیں لی حورین کے پاس آیا اور پوچھا۔
hey عرش آنی از ہیئر. عرش کو دیکھتے ہی ندا کو اس کی معصومیت پر پیار آیا. ندا کی بات پر عرش نے ندا کو دیکھا. ندا چیئر سے اٹھی اور عرش کو بہت سا پیار کیا. اوکے بھائی آئی ہیو ٹو گو. گڈ نائٹ پرنس. بائے حرین. ندا یہ کہتی وہاں سے چلی گئی جبکہ حرین نے عرش کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گئی. مام. حرین کے لیٹتے عرش بولا. جی جی ماں کی جان. اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے حرین بولی. مام میں ڈیٹ کو کیسے بتاؤں؟ آئی گاٹ 100% ان اسٹینڈرڈ 2. عرش نے حرین کو دیکھتے ہوئے کہا. عرش کی بات پر حرین نے عرش کو بغور دیکھا. اس کی آنکھوں میں نیند کا شبہ بالکل بھی نہیں تھا. عرش آپ کو تو نیند آ رہی تھی. حرین اس کی چھوٹی سی ناک دبا کر بولی. اوہ یا مام نیند تو آ رہی ہے بٹ بتائیں نا ڈیڈ کو کیسے بتاؤں؟ عرش اب بھرپور انداز میں بولا تھا. اچھا بتاؤ اور کیا بتاؤ گے اپنے ڈیڈ کو؟ حرین نے اس کا دھیان بٹانے کی وجہ سے یہ پوچھا. میں انہیں بتاؤں گا کہ عرش مام آلسو گاٹ میڈل. عرش اس قدر معصومیت سے بولا کہ حرین ہنسنے لگی. اوکے عرش اب سو جاؤ. حرین بلینکٹ اس کے اوپر کرتی بولی تھی. مام. عرش نے بلینکٹ چہرے سے ہٹا کر حرین کو پکارا. عرش. حرین نے بھی اسی کے انداز میں اس کا نام پکارا. مام لیڈیز ہیں پلیز نا آئی وانٹ ٹو ٹاک یو. عرش پھر سے بلینکٹ ہٹاتا بولا. عرش یو نو دیٹ مام کو بچوں کا دیر تک جاگنا نہیں پسند. اسے پتا تھا عرش ضامن کی باتیں کرے گا اسی لیے تھوڑی نرمی سے سمجھا کر بولا. اس کی بات سن کر عرش نے خود بلینکٹ منہ پر اوڑھا جبکہ حرین کچھ لمحے عرش نہ بولا تو حرین کو لگا وہ سو گیا اسی لیے وہ لیٹے ہوئے چھت کو تکنے لگی. مام بس ایک اور بات. عرش نے پھر سے بلینکٹ چہرے سے ہٹایا اور وہ بولا جبکہ اس کی چمکتی آنکھیں اور شرارتی انداز واضح تھا کہ وہ حرین کے ساتھ شرارت کر رہا ہے. عرش کے اس طرح اچانک بولنے پر حرین چونکی لیکن عرش کی شرارت وہ سمجھ گئی. عرش علی. حرین نے رخ عرش کی جانب کیا اور مصنوعی غصے سے اس کا نام پکارا. سوری مام. لو یو مام. گڈ نائٹ مام. حرین کے پکارنے پر عرش جلدی جلدی بولا. آپ سچی والا گڈ نائٹ مام. حرین کو اپنی طرف دیکھتے عرش پھر سے معصومیت سے بولا. اب حرین نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی جبکہ عرش کی شرارت پہ اب وہ ہنس رہی تھی. عرش کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے اس کی زندگی میں رونقیں تھیں. پارک میں اس وقت خاصی رونق تھی. وہ مسجد سے مغرب کی نماز ادا کر کے نکلا ہی تھا کہ علی کی کال آ گئی. علی اس سے ملنا چاہتا تھا. اس نے اسے پارک آنے کا کہا تھا. وہ پارک میں آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا. وہ بلیک شلوار قمیض پہنے بلیک ہی شال کاندھوں پر پھیلائے ہوئے تھا. چہرہ شاداب تھا. داڑھی بڑھی ہوئی تھی جو اس کی شخصیت کو چار چاند لگا رہی تھی. آس پاس سے گزرتی کئی لڑکیاں ضامن کی شخصیت کے سحر میں کھو رہی تھیں لیکن وہ سامنے کھیلتے بچوں کو دیکھ رہا تھا. اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کا چہرہ بھیگنے لگا تھا. علی جب پارک میں داخل ہوا تو ضامن سامنے بینچ پر بیٹھا اسے دکھائی دیا لیکن جب وہ قریب آیا تو ضامن سامنے کھیلتے بچوں کو دیکھ کر رو رہا تھا. ضامن کو دیکھ کر علی چونک گیا. مجھے یقین نہیں آ رہا ضامن علی شاہ جیسے پتھر دل انسان کو ایک لڑکی کی محبت نے بدل دیا. یہ کہتے ہوئے علی اس کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گیا. جبکہ علی کی آواز پر ضامن نے اسے دیکھا اور اپنا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ صاف کیا. کیسا ہے؟ ضامن نے اس کی بات نظر انداز کی اور اس سے مصافحہ کیا اور اس کا حال پوچھا. ٹھیک ہوں اور تو کیسا ہے؟ علی نے بھی اس سے حال پوچھا. ٹھیک. یار مجھے سمجھ نہیں آتی تجھے دیکھ کر خوش ہوں یا دکھی. ضامن کی نظریں اب ایک فیملی کی طرف تھی. دو بچے اپنے باپ کے ساتھ کھیل رہے تھے. ان کا باپ جان بوجھ کر ہار رہا تھا تاکہ اس کے بچے جیت کر خوش ہوں. ضامن کے لب مسکرا رہے تھے لیکن اس کا دل رو رہا تھا. ضامن نے جب اس کی بات کا جواب نہ دیا تو علی نے اسے پھر سے پکارا. ہاں کیا کہہ رہا ہے تو؟ ضامن نے اب نظریں علی کے چہرے پر جمائیں اور پوچھا. میں کہہ رہا ہوں کہ تجھے دیکھ کر سمجھ نہیں آتی کہ میں خوش ہوں یا دکھی. علی نے اپنی بات دہرائی. سزا مل رہی ہے فی الحال تو مجھے میرے کیے کی اس لیے بس دعا کرو میرے لیے کہ خدا میری آزمائش ختم کرے. ضامن نے علی کو دیکھتے ہوئے کہا. آمین. بے ساختہ علی کے منہ سے نکلا تھا. اور تو سنا کوئی بات کرنی تھی تو نے؟ ضامن نے سے ملنے کا مقصد پوچھا. ضامن میں خود تو آیا ہی ہوں بلکہ ڈی ایس پی سر کی طرف سے بھی ریکویسٹ لے کر آیا ہوں تیرے پاس. کیسی ریکویسٹ؟ علی چپ ہوا تو ضامن نے پھر سوال کیا. پلیز جاب جوائن کر لے. ایک بہت امپورٹنٹ مشن کے لیے ہمیں تمہاری بہت ضرورت ہے. علی نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا. میں قابل نہیں ہوں یار اس جاب کے. ضامن کے لہجے کا درد علی محسوس کر رہا تھا. یار ایسے تو نہ کہ تیرے جیسا بہادر اور نڈر ایس پی ابھی تک کوئی نہیں آیا. بڑے بڑے مجرم آج تک تیرا نام سن کر کانپتے ہیں. کتنے ہی تیرے ہی گرفتار کیے ہوئے بڑی بڑی گینگ کے مجرم آج بھی جیل میں سڑ رہے ہیں اور تو کہہ رہا ہے تو قابل نہیں ہے اس جاب کے. علی ضامن کی بات کی نفی کرتے گویا ہوا. وہ آج ٹھان کے آیا تھا کہ آج کسی بھی طرح ضامن کو منا لے گا. نہیں یار میں واقعی قابل نہیں اس عظیم پیشے کے. ایک سچا اور ذمہ دار پولیس والا سب سے پہلے ایک اچھا انسان ہونا چاہیے.
ظالم کے خلاف لڑنے والا ہونا چاہیے، عادل ہوتا ہے، انصاف کرتا ہے، لیکن جو شخص اپنی بیوی سے انصاف نہ کر سکے وہ اپنے ملک کے ساتھ کیا انصاف کرے گا؟ ضامن کے لہجے میں درد تھا، وہ پل پل گلٹ کی وجہ سے اندر ہی اندر مر رہا تھا۔ ضامن 6 سال ہو گئے یار، اور کتنی سزا دے گا خود کو؟ دن رات پاگلوں کی طرح حرین بابی کو ڈھونڈتا ہے۔ 6 سال یار، 6 سال ہو گئے۔ وہ مغرور، وہ ظالم، بے حس، بے رحم ضامن ختم ہو گیا۔ اب جو ضامن میرے سامنے بیٹھا ہے وہ نرم دل، سب کی مدد کرنے والا، رحم دل ضامن ہے۔ پلیز بس کر جا یار، ایک معمولی سی جاب کر رہا ہے تو، جبکہ ہمیں تمہارے آئیڈیاز کی ضرورت ہے۔ پلیز یار مان جا۔ علی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا، نہیں یار تجھے نہیں پتہ میرے گناہوں کا، میں نے ایک بے قصور لڑکی کو برباد کر دیا، بے انتہا ظلم کیے اس پر، اس کے ماں باپ کو بھی اذیت دی، یہاں تک کہ اپنے بچے کا قاتل ہوں میں۔ یار میں قاتل ہوں؟ تو ایسا کر علی، گرفتار کر لے مجھے اور سخت سے سخت سزا دلوا، میں نے اپنے بچے کو مار دیا یار۔ اب باقاعدہ ضامن رونے لگا تھا۔ لوگ رک رک کر اس وجیح مرد کو روتا ہوا دیکھنے لگے۔ کیا ہو گیا یار؟ سنبھال خود کو، دیکھ تجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہے، یہاں تک کہ تو نے پورا 1 سال سلمان کا علاج کروایا، اور جب وہ مر گیا تو اس کی تدفین تو نے کروائی۔ پلیز یار خود کو سنبھال، ہمیں تیری ضرورت ہے، آنٹی کو تیری ضرورت ہے۔ کیسی ہیں وہ؟ علی نے اسے گلے لگایا تھا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ ٹھیک ہے، بس ایک ہی سوال پوچھتی ہے، حرین کا کچھ پتہ چلا؟ ہر بار کہہ دیتا ہوں ماما بس دعا کریں۔ ضامن نے علی سے الگ ہوتے ہوئے کہا، اوہ ہاں یار تجھے ایک اور بات بھی بتانی تھی۔ علی نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بول۔ یار تو نے لندن میں پتہ کرنے کا بولا تھا نا حرین بھابی کا؟ ہاں ہاں، پھر کچھ پتہ چلا؟ ضامن نے جلدی جلدی کہا، اس کے لہجے میں بے چینی صاف ظاہر تھی۔ ہاں کچھ خاص نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وہاں خود جانا چاہیے۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا، مجھے لندن خود جانا چاہیے، کیونکہ حرین پاکستان آنے سے پہلے وہیں رہتے تھے، تو پہلے بھی تو گیا تھا وہاں۔ ہاں لیکن اس بات کو کافی وقت ہو گیا، اور تجھے بھی تو کلو ملے ہیں۔ ضامن ایک امید سے بولا تھا، چل ٹھیک ہے پھر پلان بنا، کیونکہ مجھے کیس کے سلسلے میں بھی لندن جانا ہے۔ یہ کہتے ہی علی اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی اٹھ گیا۔ اب ان دونوں کا رخ باہر اپنی کھڑی اپنی گاڑی کی طرف تھا۔